अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो मेरे डियर प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी बखैर आफियत हो। जी जनाब, तो आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल की वो एपिसोड जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतज़ार, यानी कि नावल की लास्ट एपिसोड। मैं तो कर रही हूँ कहानी का इख्तिताम और आप में से बहुत सारे सुनने वाले करेंगे आगाज़, यानी कि अब कहानी सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आखिरी किस्त आने के बाद ही सुनना शुरू करते हैं। तो जनाब आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी जिस वक्त आपको वक्त मिले आप सुन सकते हैं नावल। ये कोई जो है बड़ा मसला नहीं है। अलबत्ता मेरी जानिब से आज कहानी ख़त्म हो जाएगी। प्रीवियस एपिसोड की बात करें तो एपिसोड काफ़ी अच्छी रही, बहुत कुछ जो है वो एकदम से सिमट गया कहानी के अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समेटा उसने राइटर ने। ऐसा नहीं लगा कि बस एकदम से सब कुछ झटपट हो गया हो, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही लॉजिकली उन्होंने जो है वो कहानी को समेटा है और ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने च्युइंगम की तरह से कहानी को खींचा नहीं है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहानी को इख्तिताम की जानिब बढ़ाया है। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है इश्क, औरत और अनकबूत। मुसन्निफा है गुल अरबाब। आखिरी किस्त। एक सच्ची कहानी सुने बिटिया। हमारे गांव में एक जमींदारनी थी। जमींदार को अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उन पर यह आजमाइश आई हुई थी कि उनके यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। जमींदार और जमींदारनी दोनों ने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने यह कहा कि बीवी में मसला है और शोहर बिल्कुल सेहतमंद है। बस फिर क्या था, बीवी परेशान रहने लगी। रात दिन वो यही सोचती कि अगर शोहर को वारिस ना मिला तो उसका सब कुछ दुश्मनों के पास चला जाएगा। एक दिन जमींदार बाहर निकला तो उसके चचाजाद भाई ने उसको बेऔलादी का ताना दिया। घर आकर उसने जब बीवी को यह बात बताई तो बीवी को बहुत गुस्सा आया और उसके खून ने जोश मारा और उसने शोहर को कहा कि दूसरी शादी करो कि तुम्हें खुदा वारिस दे दे और तुम अपने दुश्मनों के तानों से बच जाओ। शोहर चूंकि बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन बीवी के शदीद इसरार पर बिल आखिर वो शादी पर राजी हो गया और बीवी को कह दिया कि जो तुम्हें पसंद आए उससे मेरी शादी करा दो। वो अकेली ही गई और अपनी पसंद की लड़की से उसका निकाह पढ़वा दिया। जमींदार ने उस लड़की को पहले नहीं देखा था। शादी की रात जैसे ही जमींदार ने घूंघट उठाया वो हैरान रह गया। उसके सामने एक इंतहाई बदसूरत औरत दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। उसकी रंगत इंतहाई काली थी, दांत बाहर को निकले हुए थे और माथा अंदर को धंसा हुआ था। गाल भी पिचके हुए थे और कहने वाले कहते हैं उसकी आंखें भी भेंगी थी। जैतून खाला सांस लेने को रुकी तो देखा कि दोनों हाथों के प्याले में चेहरा रखे वो इंतहाई तवज्जो और दिलचस्पी से उनकी कहानी सुन रही थी। फिर क्या हुआ जैतून खाला, जल्दी सुनाए ना। एक तो आप में यह आदत बहुत बुरी है कि तजस्सुस से बंदे को मार ही देती हैं। फिर क्या होना था, वो जमींदार सबर शुक्र करके रात को कमरे में सोया और सुबह जब उसकी आंख खुली तो जमींदार ने उसके पलंग पर चढ़कर दुल्हन के मुंह पर तकिया रखकर उसे मार चुकी थी। वो बदसूरत औरत भी एक रात के लिए शोहर के करीब बर्दाश्त ना कर सकी थी। वो दूसरी बेचारी गरीब लोगों की बेटी थी। उनको कुछ पैसे दे दिलाकर जमींदार ने बात अंदर ही दबा दी, लेकिन घर के नौकरों ने तो सब कुछ देखा था। दबी दबी सी चहमगोइयां आसपास हो रही थी। इससे यह हुआ कि जमींदारनी के खौफ से न शोहर ने फिर दूसरी शादी की कोशिश की और न ही पूरे इलाके में उसे कोई अपनी बेटी देकर बेटी की जान से हाथ धोना चाहता था। इसलिए फिर कभी ना उसकी शादी हुई और ना ही कोई बच्चा हुआ। उनके घर में काम करने वाली एक औरत मेरी अम्मा की बड़ी पक्की सहेली थी और मेरी अम्मा को भी दूसरों का हाल अहवाल जानने का बड़ा शौक था। अम्मा बताती थी कि उस नौकरानी ने उसे खुद बताया था कि जिस रात सोकन शोहर के कमरे में सोई थी वो सारी रात जमींदारनी ने सख्त सर्दी में घर के बाहर आंगन में गुजारी थी। वो बताती थी कि हम सब सर्दी के मारे लिहाफों में घुस गए थे, लेकिन मालिकन अपने ऊपर लोटे भर भर कर ठंडा पानी डालती जाती थी और ये कहती जाती थी कि मेरी रग रग में आग लगी हुई है, ये आग बुझ ही नहीं रही, ये आग तो मैं सोकन के खून से बुझाऊंगी। और बिल आखिर उसने सोकन के खून से ये आग बुझा ली थी। आपको ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि सोकन का जलापा बर्दाश्त करना औरत के बस की बात नहीं है। इसके लिए औरत को पत्थर बनना पड़ता है और जो बेचारियां ये सब कुछ बज़ाहिर बर्दाश्त कर रही हैं वो जिंदा है नहीं, बस सिर्फ नजर आती हैं। ये दूसरी औरत का दुख उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। मैं सच कहती हूँ, मुझे आप बहुत ज्यादा प्यारी हो। मैं आपको कभी इस सोच पर अमल करने नहीं दूंगी। जैतून खाला के तासुरात ऐसे थे कि जैसे उर्दू फिल्मों में विलन से हीरो कहता है कि तुम्हें मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो संजीदा ही हो गई।
ابھی یہ نہ ہو کہ ساری رپورٹ آپا کو پہنچا دے۔ میری نیت بھر گئی ہے آپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے۔ میرا آج مزید ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ولید حسن اندر آ گیا۔ دونوں کی سوالیہ نظروں میں پھیلی حیرت دیکھ کر وہ شرارتی انداز میں مسکرانے لگا۔ آپ الشبا کے ساتھ نہیں گئے؟ سارا نے اپنے حیرت سے کھلے منہ کو بند کر کے پوچھا۔ میں نے آج اس لیے چھٹی نہیں کی تھی کہ میں الشبا بی بی کو میلے ٹھیلے دکھانے لے جاؤں۔ زیتون خالہ دیکھ لیں میری زوجہ محترمہ کو۔ ان کی خاطر آج بڑی مشکل سے میں چھٹی لے کر گھر بیٹھا ہوں، اور یہ ہے کہ مجھے زبردستی دوسری لڑکی کے ساتھ باہر بھیج رہی ہیں۔ آپ نے اتنی عمر گزار دی ہے، اتنا تجربہ ہے آپ کے پاس۔ آپ بتائیں کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی ایسی بیوی دیکھی ہے کہ جو شوہر کو کہے کہ دوسری لڑکی کے ساتھ گھومو پھرو، مزے کرو؟ کیسی اعلیٰ ظرف ہے یہ بی بی؟ ولید نے ریموٹ ہاتھ میں لے کر ٹی وی آن کرتے ہوئے زیتون خالہ سے پوچھا تو وہ سارا کو گھورتے ہوئے بولی، بیٹا ابھی تو آپ نے اور بھی بہت کچھ سننا ہے۔ میں تو کتنی ہی دیر سے اپنی بہو کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ اس چڑیل سے آپ کی جان چھڑائے۔ لفظ چڑیل سن کر ولید کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کیوں نہیں گئے اس بیچاری کے ساتھ؟ وہ صبح صبح آپ کو لینے آئی تھی۔ اس کے یوں پوچھنے پر وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میری مرضی، جہاں میرا دل جائے گا وہیں میرے قدم بھی جائیں گے۔ زیتون خالہ ان دونوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ کئی برسوں سے ایک معصوم لڑکی کو وعدوں کی ڈور میں باندھا ہوا ہے آپ نے، اب یکدم کیسے یہ گانٹھیں کھول پائیں گے؟ وہ بھی سارا عزیز خان تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں کتنی بار یہ وضاحت کر چکا ہوں اور اب تو آخری بار اپنی صفائی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ یک طرفہ ہے۔ میں نے اس لڑکی کو کئی بار سمجھایا ہے، اور اب نہ وہ نہ سمجھنا چاہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کپڑوں کی سلوٹیں ٹھیک کی، اسے دیکھا اور طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی، آپ اس بات پر مکرنے کی کوشش مت کریں۔ مجھے آپا نے خود بتایا ہے کہ آپ نے اس سے رشتے کی خواہش ظاہر کی تھی اور ان کو الشبا کے رشتے کے لیے اس کے گھر بھی بھیجا تھا، جہاں پر الشبا کی کسی بات کا اثر لیتے ہوئے آپا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، جس کا آپ کو بہت افسوس ہوا تھا، اور آپ نے آپا کو منانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر ٹی وی پر نظریں جمائے اس کی بات سن رہا تھا۔ اچھا چلے، میں کچھ دیر کے لیے آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا جواب دیں گے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں کیا کروں؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر لہجہ بھر کے لیے برش چلاتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ دل ہی دل میں اس سارے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں بولی، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہوں کہ ہم دونوں کی بے جوڑ شادی وقتی مصلحت کا نتیجہ ہے یا مجبوری کا فیصلہ، اور آج تک ہم دونوں میں وہ قلبی تعلق قائم ہو ہی نہیں سکا جو کہ ایک کامیاب شادی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میری ماما کو کینسر ہو گیا تھا، اور آپ کی مجبوری یہ تھی کہ آپا نے جلد از جلد باہر جانا تھا۔ آپ نے یقیناً یہ شادی مجھ پر ترس کھا کر کی ہے، اور میں نے یہ شادی اپنی ماں کی خوشی کے لیے کی ہے۔ الشبا کو دیکھ کر مجھے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں آپ دونوں کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم دونوں کے راستے جدا ہو چکے تھے۔ اس کے یوں کہنے پر وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اگر راستے جدا ہونے کے بعد بھی ہم سفر آپ کے ساتھ ساتھ ہو اور برملا یہ بھی کہتا ہو کہ میری منزل آپ کی منزل ہی ہے، تب کیا کہیں گے؟ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ کل آپ کی مہربان لہجے اور میٹھی باتوں نے مجھے یہ احساس دلایا کہ شاید ڈاکٹر ابراہیم نے آپ کو کچھ سمجھایا ہو ہم دونوں کے تعلق کا اندازہ لگا کر، اور آپ بھی اس لیے کہ کہیں میری ماں کا دل نہ دکھے یا ڈاکٹر ابراہیم کو برا نہ لگے الشبا کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی آئیڈیل لڑکی میں یعنی کہ سارا ہرگز نہیں ہوں، اور آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ جیسے مرد کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ میرے خوابوں کا شہزادہ کوئی سفید کوٹ والا مرد ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر تیزی سے اٹھا اور اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ جیسے مرد سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا کمی ہے اس مرد میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ ولید نے اس کے دونوں شانے پوری طاقت سے پکڑ کر غصے سے پوچھا تو درد کی ایک تیز لہر اس کے دونوں بازوؤں میں پھیل گئی۔ اس نے ناگواری سے ولید کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، پلیز میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرے، میں اس لہجے اور اس انداز کی عادی نہیں ہوں۔ ولید حسن نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور بہت قریب سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا پکے کاغذ پر لکھ کر دوں کہ مجھے تم جیسی بے وقوف اور پاگل لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور تم لاکھ چھپاؤ مگر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرنے لگی ہو۔
पल भर के लिए सारा के गाल तपने लगे थे। उसने वलीद हसन के हाथ से अपना चेहरा हटाते हुए झुकी झुकी नजरों से नीचे कारपेट को देखते हुए कहा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है तो ये मेरा मसला नहीं है। मैं जिस शख्स से मोहब्बत करूंगी वो आप जैसा तो हरगिज नहीं होगा। मुझसे मोहब्बत आपका मसला है, लेकिन मेरे बारे में ये खुशफहमी कि मुझे भी आपसे कोई लगाव है दिल से निकाल दें। वलीद हसन ने उसे बगौर देखते हुए सोचा, इस लड़की के अल्फाज इसके चेहरे के तासुरात के बिल्कुल उलट हैं। जाने इसके अंदर क्या चल रहा है जिस तक मेरी रसाई नहीं हो रही। उसने अपनी बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाकर वलीद की तरफ बगौर देखा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मसलहत को बालाए ताक रख कर अपने दिल की सुने और वही करें जो आपका दिल करना चाह रहा है। ये आपकी जिंदगी है और एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। वलीद हसन का जी चाह रहा था कि अपना सर पीट ले। उसे यह एहसास हो रहा था कि शगुफ्ता आंटी की तरह उनकी बेटी भी बहुत कुशादा दिल और बड़े ज़र्फ की मालिक है, बेवकूफ़ी की हद तक मासूम भी। एक गैर लड़की के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसने चंद लम्हे सोचकर फैसला कुन अंदाज में कहा, ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं अलिशबा से शादी कर लूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन कम से कम इतना तो बता दें कि हम दोनों की शादी के बाद आपका क्या बनेगा। वलीद हसन की इस बात ने सारा के पांव तले से जमीन निकाल दी थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये है आपकी मोहब्बत। पल भर पहले तो आप कितने यकीन से कह रहे थे कि मुझे आपसे मोहब्बत है, और यह मोहब्बत यूं 2 मिनट में हवा हो गई। उसके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर वलीद हसन दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। जब आपने ये तय कर लिया है कि मुझे अलिशबा से मोहब्बत है तो फिर शादी की तारीख और शादी के बाद हनीमून वगैरह सब आप ही तय कर दें तो बेहतर होगा। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए उसके कदम बहुत तेज थे, जिससे उसकी जज्बाती कशमकश का अंदाजा हो रहा था। शगुफ्ता और डॉक्टर इब्राहिम दोनों बाहर जा चुके थे। शगुफ्ता बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए बाहर जाने पर राजी हुई थी और उसे राजी करने में वलीद हसन और सारा का बहुत हाथ था। जाने से पहले वो दोनों मोमल से मिलने उसके घर गए थे। वो बहुत बीमार थी और नशीली दवाओं के जेर असर उस वक्त भी मदहोश सी थी। मोमल की खिदमत और तीमारदारी उसकी सोकन कर रही थी। इब्राहिम को उससे मिलकर इत्मीनान हुआ, क्योंकि वो शक्लो सूरत और अपने तर्ज अमल से बहुत मस्बत सोच की हामिल खातून लग रही थी। मोमल, हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं शगुफ्ता के इलाज के लिए, और पता नहीं कब वापसी हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल काम होगा कि तुम किसी और के लिए ज़िंदगी की दुआ मांगो, लेकिन ये याद रखना कि हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। मोमल ने मुंदी हुई आंखों के भारी पपोटे बमुश्किल खोलने की कोशिश करते हुए इब्राहिम के चेहरे की तरफ देखा। तब शगुफ्ता और इब्राहिम दोनों ने मोमल की आंखों में पछतावे के रंग देख लिए। शगुफ्ता को किसी तौर भी अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मोमल का ऐसा रूप देख रखा था कि वो उससे पछतावे की किसी सूरत भी तवक्का नहीं कर रही थी, मगर आज आंखों देखे को रद्द करने की गुंजाइश नहीं रही थी। मोमल चाहे मेरे लिए दुआ करे ना करे, मैं इसके लिए दुआ जरूर करूंगी, इसलिए कि ये मेरे बहुत प्यारे ताया की बेटी है और दूसरा ये सारा की माँ और इब्राहिम की बहन है। मोमल की सोकन और शाहिद बहुत शर्मिंदा नजर आ रहे थे। शाहिद बार बार इब्राहिम से माफ़ी मांग रहा था कि उसने मोमल के होते हुए दूसरी शादी की और फिर इतने अरसे तक ये सब कुछ छुपाए रखा। इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें इस मामले में शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फैसले किस्मत के होते हैं। तुम्हारी किस्मत में दूसरी शादी लिखी थी, वो किसी न किसी तरह होनी तय थी, बस तुमने तरीका गलत मुंतखब किया है। हम नाजायज़ और गलत काम तो अलल ऐलान करते हैं, लेकिन जिन कामों की इजाज़त मजहब ने हमें दे रखी है वो हम करते हुए शर्माते हैं या मजबूरियों का बहाना बनाकर अच्छे काम को भी छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं जानता कि तुमने दूसरी शादी किन वजूहात की बिना पर की थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। उदास और नीम तारीख कमरे में बेड पर लेटी उस बीमार और बेबस औरत को देखकर शगुफ्ता ने अपने साथ हुई हर ज्यादती माफ़ कर दी थी। वो सोच रही थी, यही वो औरत है जो जवानी के गरूर में औलाद जैसी नेमत को अपने पांव से ठोकर मारकर चली गई थी, और आज वही औरत है जो औलाद जैसी नेमत के लिए तरस रही है। अल्लाह ताला नाशुक्री पसंद करता है, या मेरे अल्लाह मुझे नाशुक्रों में ना उठाना। मैं बहुत कमज़ोर, बहुत नादान हूँ। तकलीफ़ के लम्हों में हो सकता है कभी कमज़ोर पड़कर मैंने फरियाद की हो कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, तो मेरे अल्लाह मुझे इस बात पर माफ़ कर देना। मेरी दुआ है कि मुझे हमेशा अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए रखना, एक ऐसा शुक्रगुजार बंदा जो हर तरह का दर्द सहकर भी उफ ना करे और जो तेरी रज़ा में दिलो जान से राज़ी रहे।
شگفتہ سوتی جاگتی مومل سے مل کر واپس مڑ رہی تھی کہ اچانک اس نے پوری آنکھیں کھول دیں اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولو مومل، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری ہر بات سنوں گا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ اس نے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہے، تو وہ اس کے اوپر جھک کر اس سے پوچھنے لگا۔ مومل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولنے کی کوشش کی اور اتنی مدھم آواز میں کچھ کہا کہ ابراہیم نے کان اس کے منہ کے بالکل قریب کر دیا۔ معافی میری بیٹی۔ اس کے کہے گئے الفاظ میں سے بمشکل ابراہیم کو ان 2 لفظوں کی سمجھ آئی اور اس نے درزدیدہ نظروں سے شگفتہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے جیسے التجا کی کہ خدا کے لیے اس عورت کے سارے جرم معاف کر دو۔ شگفتہ نے اس کا ہاتھ سے ہلاتے ہوئے تسلی دی۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم مل کر سارا کو منا لیں گے۔ وہ بہت اچھے اور سچے دل کی لڑکی ہے، وہ یقیناً تمہیں معاف کر دے گی۔ تم بالکل فکر نہ کرو اور ٹھیک ہونے کی کوشش کرو، اپنے لیے دعا کرو۔ مومل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور تکیے میں جذب ہو گئے۔ ابراہیم اور شگفتہ کو سمجھ نہ آئی کہ یہ آنسو پچھتاوے کے ہیں یا خوشی کے یا پھر دکھ کے۔ تم بھی معاف کر دو۔ اس کے یوں کہنے پر بے اختیار ابراہیم نے شگفتہ کی طرف دیکھا، یوں کہ جیسے اس کا جواب سننا چاہ رہا ہو۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں نے مومل کو معاف کر دیا ہے اور یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ بھی اس کو معاف کر دے۔ باہر نکلتے ہوئے شگفتہ اور ابراہیم دونوں نے محسوس کیا کہ مومل ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پل بھر کے لیے شگفتہ کو ایسا لگا کہ بس یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد وہ اس سے کبھی بھی نہیں مل پائے گی، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے دماغ میں آنے والے اس خیال کو جھٹک دیا اور پر امید ہو کر کل کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی اس سے مومل کی وہ آخری نظر نہیں بھول رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران دھیمے لہجے میں کہا، شگفتہ ہم دونوں کا اس کے لیے یوں دکھی ہونا فطری بات ہے کیونکہ اس کے بہت سارے رشتے ہیں ہم سے، لیکن سچ کہوں تو مکافات عمل دیکھ کر میرا دل بھی ابھی تک لرز رہا ہے۔ ہم سوائے دعا کے اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جس عورت نے اپنے لیے اچھا نہ کیا ہو، کسی اور کے لیے کیسے بے لوث ہو سکتی ہے؟ اب جب قدرت وقت کا پہیہ واپس گھما کر اسے مجبور اور عاجز کر چکی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہت سارے مظلوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے۔ سارا نے سامنے دیکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اداس لہجے میں بولی، ابراہیم مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے اسے اس حالت میں دیکھ کر، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ سوائے دعا کے ہمارے بس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج سے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری ہر دعا میں مومل سب سے پہلے شامل ہوگی۔ اس کی بات سن کر ابراہیم نے اسے حیرانی سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، جانے کس مٹی سے بنی ہے یہ عورت، اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن جس کی وجہ سے دکھ اور تکلیف میں کٹے، وہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے۔ ابراہیم جب میں ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جاؤں تب ہم مومل کو اپنے گھر لے آئیں گے اور اس کی بہت خدمت کیا کریں گے۔ پھر میں آہستہ آہستہ سارا کو بھی اس بات پر راضی کر لوں گی کہ وہ اپنی ماں کی ہر خطا درگزر کر دے، اور مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ میری بیٹی بہت اعلیٰ ظرف اور بڑے دل والی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی ماں کو اس کی خطاؤں سمیت قبول کر لے گی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ پیار بھری نظروں سے شگفتہ کو دیکھتے ہوئے کچھ گنگنانے لگے۔ الشبہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ٹی وی پر میوزک پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو، آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف کی آواز سن کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس دوران اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی بھی آف کر دیا تھا۔ خیریت تو ہے نا سارا؟ تم نے آج کیسے فون کر لیا؟ ولید تو خیریت سے ہے نا؟ اس کے یوں ولید کے بارے میں سوال کرنے پر سارا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ دیا تھا۔ ہاں سب خیریت ہے الشبہ جی، میں آپ سے کہیں اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں، کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں جو وقت پر ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ ہم سب کے پاس پچھتانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کی بات سن کر الشبہ پل بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے ملنے کی حامی بھر لی۔ میرے خیال میں تو ابھی مل لیتے ہیں، ولید بھی گھر میں نہیں ہے اور رات سے پہلے وہ آئیں گے بھی نہیں، اس طرح ہماری اس ملاقات کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر الشبہ جھٹ سے بولی، تو پھر میں گھر آ جاتی ہوں، اگر ولید نہیں ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض؟ سارا نے گھبرا کر جلدی سے کہا، نہیں نہیں، گھر میں تو بالکل نہیں مل سکتے، گھر میں زیتون خالہ ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگی، لیکن وہ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ میں بھی ان کو پسند نہیں کرتی، بلکہ میں ایسے چھوٹے لوگوں کو منہ لگانا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ اس کے مغرورانہ انداز پر سارا جواب دیتے دیتے رہ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جواب میں وہ کوئی ایسی بات کہے جو الشبہ کو بری لگ جائے، اس لیے دل مسوس کر رہ گئی، لیکن دل ہی دل میں اسے زیتون خالہ کے ساتھ گہری ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔
کیونکہ جس فیصلے پر پہنچنے کے لیے وہ الشبا سے ملنا چاہتی تھی اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے بعد زیتون خالہ کے ساتھ سب سے زیادہ برا ہونے والا تھا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا اور دھیمے لہجے میں بڑبڑائی، سوری زیتون خالہ، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت برا کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں، آپ کی قسمت ہی خراب ہے تو اس میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہر صورت میں یہ سب نہیں ہونے دیں گی، اس لیے تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہوئے ماں کے گھر کا بہانہ کیا۔ بیٹا اب تو آپ کی والدہ باہر چلی گئی ہیں، اب اس گھر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ زیتون خالہ کے اس ساس والے سوال پر وہ پل بھر کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ زیتون خالہ، میرے اس گھر میں بھی آپ ہی کی طرح ایک پیاری سی ہستی میرا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی ہے، اور جانتی ہیں وہ کون ہے؟ اس کا نام ہے شیدہ خالہ۔ اس نے فوراً ہی سنبھل کر جواب دیا تو زیتون خالہ نے سر ہلا دیا۔ وہ قریبی پارک میں طے شدہ وقت سے چند منٹ پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ الشبا کا انتظار کرتے ہوئے ابھی 1 منٹ ہی ہوا تھا کہ وہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سارا نے دیکھا پارک میں موجود بیشتر مردوں کی نظر کا مرکز الشبا بنی ہوئی تھی۔ خوبصورت مشرقی لباس میں سنہری بالوں کا جوڑا بنائے وہ بہت حسین اور ڈیسنٹ لگ رہی تھی۔ کالے امبریلا کٹ فراک پر سفید دوپٹہ اور سفید ہی چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ کوئی مغلیہ دور کی شہزادی نظر آ رہی تھی۔ بالوں کے اونچے جوڑے میں اس کی لمبی خوبصورت گردن بہت نمایاں لگ رہی تھی۔ گردن میں موٹی سی سونے کی چین تھی، چین میں تکونی شکل کا لاکٹ نظر آ رہا تھا جس پر سفید نگوں سے انگریزی حرف W لکھا ہوا تھا۔ سارا نے پہلی بار توجہ سے اسے دیکھا تھا، اس لیے لاکٹ پر اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نگوں کو بغور دیکھا تو الشبا نے لاکٹ کو غیر محسوس انداز میں قمیض کے گلے میں چھپا لیا۔ سارا کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لیکن وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے جو دل میں بستا ہو اسی کا نام اچھا لگتا ہے۔ الشبا نے بغور سارا کے چہرے کی طرف دیکھا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ میں بہت سوچتی رہی کہ تم نے مجھے کس لیے بلایا ہوگا، لیکن مجھے جو اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ضرور تم نے مجھے اس لیے یہاں بلایا ہے کہ میں تمہارے شوہر سے ملنا بند کر دوں، یا ہو سکتا ہے تم مجھ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہو کہ میں تم لوگوں کی پرسکون زندگی سے نکل کر واپس اپنے والدین کے پاس باہر چلی جاؤں۔ الشبا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے اندازوں سے آگاہ کیا تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندازے غلط ہیں۔ سارا کے یوں کہنے پر وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اب یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ تم مجھے یہ کہنے کے لیے یہاں آئی ہو کہ تمہارے شوہر یعنی کہ ولید حسن سے شادی کر لوں۔ تمہارا ایسا کہنا یا تو معجزہ ہو سکتا ہے یا پھر میرا خواب۔ الشبا نے بڑی بے باکی سے بنا کسی شرم کے سب کچھ کہہ دیا۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے یا پھر معجزہ ہو گیا ہے، لیکن میں واقعی آپ کو یہی کہنے کے لیے یہاں آئی ہوں کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ اس طرح 3 مختلف انسان اپنی خوشیوں کے لیے نہیں ترسیں گے، بلکہ 3 میں سے 2 لوگوں کو ان کی من چاہی زندگی مل جائے گی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے الشبا کے چہرے پر پھیلی حیرانی دیکھنے لگی۔ تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ اس کے چہرے پر پھیلی حیرانی کو خوشی میں بدلتے دیکھ کر دکھے ہوئے دل سے مسکرانے لگی۔ آپ میری فکر بالکل نہ کریں، میں نے یہ شادی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے کی تھی۔ انہیں یہ فکر آپریشن کرانے سے روک رہی تھی کہ میں ان کے بغیر اکیلی کیسے رہ پاؤں گی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری طرف سے 100% مطمئن ہو کر علاج کے لیے باہر جا چکی ہیں، اور وہ ذہنی طور پر بہت پرسکون ہیں یہ سوچ کر کہ ولید حسن مجھے سنبھال چکے ہیں۔ حالانکہ انہیں اندازہ نہیں کہ ان کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہر طرح سے سنبھال سکتی ہے، اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دوسروں کی مددگار بن کر جینا چاہتی ہے، نہ کہ دوسروں کی محتاج بن کر۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور پرعزم لہجے میں کی گئی باتوں نے الشبا کو بہت متاثر کیا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر سر اس بات میں ہلا کر بولی، یہ بات تو طے ہے کہ میں اس کے بغیر کسی صورت بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور تم اس بات کی بھی گواہ ہو کہ میں نے کیسے زندگی سے بیزار ہو کر اس سے جان چھڑانی چاہی تھی، لیکن شاید موت بھی من چاہے لوگوں پر مہربان ہوتی ہے۔ اس نے مجھے دھتکار دیا واپس زندگی کی طرف۔ موت کو میں قبول نہیں، اور ایسی زندگی مجھے قبول نہیں جس میں ولید حسن کا ساتھ نہ ہو۔ اسے شاید پہلی بار یہ موقع ملا تھا کہ سارا اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ بنا یہ احساس کیے کہ جس کے بارے میں اس سے بات کر رہی ہے وہ اس لڑکی کا شوہر ہے، اور کوئی بھی شادی شدہ لڑکی کسی اور عورت کے منہ سے ایسی باتیں سن تو سکتی ہے لیکن کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ سارا عزیز خان تھی، وہ سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ ولید حسن کو شادی کی اجازت دے کر خود اس کی زندگی سے نکلنے کی کوشش کر چکی تھی، اور جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ سب کچھ جو وہ سمجھ رہی تھی وہ حقیقت نہیں بلکہ غلط فہمی ہے تو اس کے اندر دور کہیں گھنٹیاں سی بجنے لگی تھی۔
उसने अपने अंदर बजती उन घंटियों का शोर सुनकर सोचा था और तन्हाई में खुद से कई बार यह सवाल भी किया था कि क्या मुझे वलीद हसन से मोहब्बत हो गई है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला था। शायद अंदर बजती घंटियों के शोर में उसका सवाल कहीं दब गया था। लेकिन जब से अपने बारे में तल्ख हकायक का इदराक हुआ था तो वो अजीब सी उलझन में फंस गई थी। उसे बार बार यह ख्याल सताता था कि वह जन्म देने वाली माँ की तरह खुदगर्ज बनकर जिंदगी गुजारेगी तो सब यही समझेंगे कि विरासत में उसे माँ की तरफ से खुदगर्जी मिली है, और अगर वो एहसार और कुर्बानी की तारीख रकम कर जाती तो सब यही कहते कि पालने वाली माँ की तरबियत ने पैदा करने वाली माँ की खुदगर्जी को हरा दिया है। वो मोमल को हराना चाहती थी और शगुफ्ता की तरबियत को जितवाना चाहती थी, चाहे इस कोशिश में उसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाता। मैं चाहती हूँ कि आपके और वलीद के दरमियान के फासले खत्म हो जाएं और आप दोनों को हमेशा के लिए एक कर दूं। उसने फैसला कुन अंदाज में कहा तो अलिशबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अजीब से लहजे में कहा, तुम हमें एक करने वाली कौन होती हो जबकि हमें खुदा ने एक किया हुआ है। ये और बात के लोग हमें एक दूसरे से जुदा समझते हैं। सारा ना समझने वाले अंदाज में उसे देखते हुए बोली, मुझे आपकी इस बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वलीद हसन बहुत मुरव्वत वाला इंसान है, लेकिन आपसे शादी वो मुरव्वत में नहीं करेगा, बल्कि शादी के लिए मोहब्बत भी ज़रूरी होती है। जब पहली शादी बगैर मोहब्बत के मसलहत के तहत हो गई थी तो दूसरी शादी भी बगैर मोहब्बत के मुरव्वत में हो जाएगी। उसकी साफ गोई पर अलिशबा ने उसे घूरते हुए जले भुने अंदाज में जवाब दिया, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जब जब मैंने तुम दोनों को देखा है तो तुमने मुझे यही तासुर दिया है कि तुम दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ। अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि तुम ये सब कह रही हो? सारा चंद लम्हों तक उसके हसीन चेहरे की तरफ देखती रही। पार्क की खुली फिजा में ठंडी हवा से उसके सुनहरी बाल उड़ रहे थे और वो बार बार एक अदा से बालों को कानों के पीछे कर रही थी। उस वक्त वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारा बेसाख्ता दिल ही दिल में उसके हुस्न की दाद दिए बगैर ना रह सकी। शायद मैं अदाकारी करते करते थक गई हूँ। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी किस तरह के हालात में हुई है, और जिन रिश्तों की बुनियादें ही कमज़ोर होती हैं उन पर खुशियों के महल बन भी जाएं तो मौसमों की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते। तेज़ हवा का झोंका, चंद बूंदे बारिश इस बज़ाहिर खूबसूरत मगर कमज़ोर महल को गिराने के लिए काफ़ी होती हैं। ऐसे किसी कमज़ोर बुनियादों वाले रंगीन महल से कहीं ज़्यादा मजबूत बुनियादों वाली एक कुटिया होती है। शायद मुझे वो कुटिया बुला रही है, इसीलिए मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। सारा की बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत खिल सी गई थी। ठीक है, तुम इतनी आला ज़र्फ हो, लेकिन मैं साफ बात कहने की आदी हूँ। जैसे एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह तुम्हारे होते हुए मैं वलीद हसन की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तुम मुझे बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन मेरा ज़र्फ इतना ऊंचा नहीं है कि मैं तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त कर सकूं। ठीक है, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मुझे आप दोनों के दरमियान से निकल जाना चाहिए। वैसे भी मुझे अब कोई मसला नहीं है। मेरी माँ का घर मेरे बगैर खाली पड़ा हुआ है। उन्हें अगर मैं ना बताऊं कि मैं यहाँ हूँ तो उन्हें कैसे पता चल सकेगा। बस मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि वो खुश रहें और मेरी तरफ से मुतमईन रहें। वो शायद आज ये फैसला करके आई थी कि कुछ भी हो जाए वो उन दोनों को आपस में मिलाकर रहेगी। अलिशबा ने उसे देखते हुए इस बात में सर हिलाकर उसके इस फैसले को बखुशी कबूलियत की सनद अदा कर दी थी। क्या तुम हमेशा के लिए निकल जाओगी वलीद हसन की जिंदगी से? उसके सवाल पर सारा चंद लम्हे सोचती रही। शायद वो अपने अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। मेरा मतलब है कि तुम वलीद हसन से तलाक लोगी ना, और अगर तलाक लोगी तो जब तुम्हारी वालदा वापस आएंगी तो उनको क्या जवाब दोगी? अलिशबा मौका देखकर आज सारे मामला तय करना चाहती थी। तलाक? सारा के चेहरे की रंगत पल भर के लिए मुतगैर हुई और उसने हैरानी से अलिशबा की तरफ देखते हुए सरगोशी में पूछा तो उसकी रंगत भी उड़ गई, ये सोचकर कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया है। वो अपनी बात की वजाहत करने लगी। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हें एक बार ही मिली है, तो तुम इस जिंदगी को वलीद हसन के नाम पर बर्बाद तो नहीं कर सकती ना? सारा अपनी जगह से उठते हुए सपाट अंदाज में बोली, आप मेरी जिंदगी के लिए फिक्रमंद ना हो। बस मैं आपको ये इत्मीनान दिला सकती हूँ कि मैं आप दोनों के दरमियान कभी भी वापस नहीं आऊंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जाने से वलीद हसन को कोई फर्क पड़ सकता है। और फर्ज किया थोड़ा बहुत फर्क पड़े भी तो आप तो बड़े बड़े मामलात संभाल सकती हैं, आप उन्हें संभाल लेंगी। आखिरी अल्फाज उसने तंजिया अंदाज में कहे, लेकिन खुशगवार एहसासात के जेरे असर अलिशबा गोया उसके तंज को नोट ही नहीं कर पाई थी। मुझे चाहिए कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, लेकिन तुम्हारा यह फैसला मुझे इतनी बड़ी खुशी बख्श गया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे इतनी बड़ी खुशी के जवाब में शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा महसूस हो रहा है, और मैं आज के दिन तुम्हें कोई छोटी चीज़ पेश करके इस दिन का हुस्न कम नहीं कर सकती। सारा ने उसके खिले खिले चेहरे की तरफ देखते हुए सोचा,
اگر آپ مجھے نہ بھی بتاتی تب بھی مجھے آپ کا چہرہ سب کچھ بتا رہا ہے، وہ خوشی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ سکھ جو قسمت کے مرہون منت ہوتا ہے، وہ غرور جو چاہے جانے کے احساس سے ملتا ہے، وہ تسلی جو کسی من چاہے وجود کے ہونے سے ملتی ہے۔ الشبا کے کتابی چہرے کی ہر تحریر کا مطلب ایک ہی تھا، خوشی اور صرف خوشی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ ولید حسن اس کی پوری بات سن کر ساکت سا کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بڑے اطمینان سے دونوں پاؤں اٹھائے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا۔ ولید حسن نے محسوس کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، بلکہ مسلسل اس کی آنکھیں ٹی وی سکرین پر جمی ہوئی تھی جہاں پر کامیڈی شو لگا ہوا تھا، اور وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں اب مزید ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ دو لوگوں کی منزل ایک نہ ہو تو وہ ایک رستے پر کیسے چل سکتے ہیں، اور اگر کسی مجبوری میں انہیں ایک ہی راہ کا مسافر بننا بھی پڑا ہو تب بھی چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے جب تھک کر منزل کی تلاش چھوڑ دی جاتی ہے۔ جس سفر میں مسافر کو یہ معلوم ہو کہ وہ جتنا بھی چلتا رہے منزل اسے کسی صورت نہیں مل سکتی، وہ سفر نا امیدی کی سنگت میں کیا جاتا ہے۔ نا امیدی کو اگر کوئی چیز مار سکتی ہے تو وہ ہے فقط امید، اور امید کا وجود محبت کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ جب ہم دونوں کے درمیان محبت نہیں تو امید کا جنم لینا بھی ممکن نہیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی آج بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کون ہوتی ہیں اکیلے یہ فیصلہ کرنے والی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ وہ اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان جو واحد تعلق ہے اس تعلق کا نام ہے مجبوری۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسے غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا تھا، اور وہ مسلسل اسے نظر انداز کرتے ہوئے اب بھی ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ ولید حسن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ٹی وی کی سکرین توڑ دے یا سکرین پر ہنستے مسکراتے سارے کرداروں کو کسی طرح چپ کروا دے۔ وہ اپنے پسندیدہ ڈرامے کے مناظر دیکھ کر سوچ رہا تھا، جب انسان کے اندر اداسی پنجے گاڑ دے تب دوسروں کا ہنسنا مسکرانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جی چاہتا ہے ساری کائنات ہمارے ساتھ اداس رہے، ہم روئیں تو آسمان بھی روئے، ہمارے اندر کے پھیکے پن کی طرح پھولوں کے رنگ بھی ہلکے ہو جائیں، من آنگن میں اندھیرا ہو تو چمکتے ستارے بھی بجھا دینے کو جی چاہتا ہے، اندر کے صحرا سمندر پی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا سارے تکلفات ختم کرے اور اجنبیت کے پردے ہٹا کر اسے اپنے دل کے درشن کرائے، اور پھر وہ اس کے دل میں سجی اپنی تصویر دیکھے، پھر اس کی آنکھوں میں امڑتی حیرانی دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہے۔ مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں وہ تھی، اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں نے آپ دونوں کے درمیان میں آ کر جو فاصلے پیدا کیے ہیں اب وہ نزدیکیوں میں بدل جائیں۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر پہلے ٹی وی آف کیا اور پھر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اٹھا کر اس کا سر اونچا کیا۔ جانتی ہیں مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھیں، اور میں نے اپنی آپا سے یہ کہہ رکھا تھا کہ لڑکی اگر زیادہ بولنے والی ہوئی تو میں اسے 4 دن بھی برداشت نہیں کر سکوں گا اور اس کے گھر بھیج دوں گا۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی جو بہت زیادہ بولتی تھی۔ میں نے سوچا یا اللہ، یہ لڑکی جس بندے کی قسمت میں لکھی ہوگی وہ دنیا کا سب سے مظلوم انسان ہوگا، کیونکہ اسے اس لڑکی کی بے سروپا اور بے تحاشا باتیں سننی پڑیں گی۔ میں نے تصور میں اس شخص کی مظلومیت کا تماشا کرتے ہوئے سوچا تھا، شکر ہے وہ شخص میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میری بہن جانتی ہے کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ لیکن جب تم اتفاق سے میری زندگی میں آ ہی گئیں تب بھی میں خود ترسی کا شکار ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے کہ میں تو ایک ایسی لڑکی چاہتا تھا جو میری فرمائش پر بولے، اور جب بولے بھی تو لفظ شمار کر کے بولے، جو سنجیدہ ہو اور جسے مجھ سے محبت ہو۔ میری آئیڈیل لڑکی مجھے نہ ملی، لیکن رفتہ رفتہ میرے آئیڈیل کا سانچہ بدلنے لگا، اس میں مزید گنجائش پیدا ہونے لگی، اور پھر یوں ہوا کہ وہ آئیڈیل ذہن سے کہیں مکمل غائب ہو گیا۔ میں جب بھی سوچتا دل و دماغ میں تم سمائی ہوئی ہوتی تھی، لیکن تمہارے جیسا بے وقوف نہ کوئی دیکھا نہ سنا، کیونکہ تم نے کبھی میرا نوٹس ہی نہیں لیا۔ ہمیشہ بیچ میں اسے لے آتی ہو جو میری زندگی میں آئی اور ہوا کے جھونکے کی طرح دھول چھوڑ کر چلی گئی، اور تم اس دھول کی تہ سے جھاڑ جھاڑ کر اپنی مرضی کی سوچ نکالتی رہتی ہو۔ خدارا کچھ عقل سے کام لو اور سنجیدہ ہو جاؤ۔ یہ زندگی ہے، یہ گزر رہی ہے یا ہمیں گزار رہی ہے، یہ سوچو۔ وہ مسلسل سر جھکائے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا وہ یوں ہی قریب بیٹھا اس کی ٹھوڑی پکڑے بس بولتا رہے، لیکن دل کی وہ نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ ولید حسن کی باتوں کے جواب میں اس نے ایسی بات کر دی کہ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے اور آپ کی خاطر۔ ولید حسن نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، ہاں اب یہ بھی کہہ دو کہ اس نے آپ کی خاطر جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا،
اور آپ کے برے رویے کی وجہ سے خودکشی بھی کی تو یہ اس کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گئی، ورنہ تو وہ ختم تھی۔ حالانکہ آپ کو اسی دن خبر ہو گئی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ اس نے اپنے ڈاکٹر دوست کے ساتھ مل کر رچایا تھا۔ ولید حسن یہ پہلے بھی سرسری سا بتا چکا تھا، لیکن وہ یہ سب کیسے جانتا تھا یہ اسے خبر نہ تھی۔ آپ کو کیسے یہ سب پتا چلا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے یہ خبر اتفاق سے وہاں موجود ایک ڈاکٹر نے دی تھی جس کی پوسٹنگ ہمارے ہاسپٹل میں ہوئی تھی، اور وہ اس واقعے کا گواہ تھا۔ اس نے انجانے میں مجھے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے الشبا کے پاس ہاسپٹل میں دیکھا تو ہوگا، لیکن اسے میری شکل یاد نہیں تھی۔ پچھلے دنوں خودکشی کا ایک کیس ہمارے پاس آیا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک لڑکی جھوٹ موٹ کی خودکشی کا ڈرامہ کر کے ایڈمٹ رہی تھی۔ ہمارے ہی ہاسپٹل کی ایک لیڈی ڈاکٹر اس لڑکی کی دوست تھی جو کہ خود بھی ڈاکٹر تھی، اور اس نے یہ سب کچھ ایک شادی شدہ مرد کو متاثر کرنے کے لیے کیا تھا جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ میں نے لڑکی کا نام پوچھا اور ڈاکٹر کا بھی، تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ سارا ڈرامہ تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ مجھے آپ کی وہ ساری باتیں بھی یاد آ گئی تھی جو آپ نے مجھ سے کرنی چاہی تھی، لیکن کرتے کرتے رک جاتی تھی۔ تب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی طرح یہ سب کچھ جان لیا تھا، اسی لیے۔ ولید حسن اٹھ کر دروازے تک گیا ہی تھا کہ پیچھے سے سارا کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ بے شک میں جانتی ہوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ڈرامہ کیا تھا، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ یہ سب کرنے پر مجبور کیوں ہوئی؟ وہ پیچھے مڑے بغیر بولا، میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اندر شدید قسم کی جذباتی ضد ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت خود پسند ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی ان کو اہمیت نہ دے یا ان کو مسترد کر دے۔ الشبا بھی ایک ایسی ہی خود پسند اور مغرور لڑکی ہے جس سے محبت کی میم اور عشق کی عین کا بھی نہیں پتا، لیکن وہ اپنی اس خود پسندی اور غرور کو محبت اور عشق کا نام دے کر ان دونوں جذبوں کو رسوا کر رہی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حتمی انداز میں جواباً بولی، آپ جو بھی سمجھے، میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ گہرائی میں اتر کر سارے معاملے کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک آنکھ انسان کی وہ بھی ہوتی ہے جو دل کی آنکھ کہلاتی ہے، اور یہ اندر کی آنکھ دوسروں کو اندر تک دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور یہ آنکھ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمدرد دلوں کو ودیعت ہوتی ہے، اور مجھے اللہ نے اندر تک دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہوئی ہے، کیونکہ میں سوالی کو ہاتھ پھیلانے سے پہلے ہی بخش دینے کی عادی ہوں۔ آپ کسی غریب ضرورت مند کی آنکھوں میں جھانک کر تو دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ جھکی ہوئی آنکھیں فقط آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دو کشکول ہوتے ہیں، جن کی حاجت عزت کے ساتھ اگر پوری کر دی جائے تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آتی۔ آپ نے اگر کسی ضرورت مند کی حاجت ہاتھ پھیلانے سے پہلے پوری کی ہو تو آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ اس سارے عمل کے دوران انسان کو اور کچھ ملے نہ ملے، سچی خوشی اور سکون ضرور ملتا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر واپس مڑا اور اس کے روبرو دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر یوں احترام سے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی غریب سوالی کھڑا ہوتا ہے۔ سارا نے دیکھا کہ ہمیشہ اٹھی ہوئی ولید حسن کی آنکھیں اس وقت جھکی ہوئی تھیں اور وہ زمین پر نظریں جمائے کھڑا تھا، بلکہ 1000ویں حصے میں وہ سمجھ چکی تھی، لیکن الشبا کے ساتھ کیا ہوا عہد اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ انجان بنی رہے۔ آپ سوالی کو سوال سے پہلے بخش دینے کی عادی ہیں نا؟ مجھے زندگی سونپ دیں اپنی ضد سے دستبردار ہو کر۔ اس کی چھوٹی سی بات نے بہت بولنے والی لڑکی کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت کبھی بھی خود کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس پل اس لمبے چوڑے خوبصورت مرد کا سوالی وجود اسے پل بھر کے لیے مغرور کر گیا تھا۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں یا مجھ میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ یہ دونوں ہاتھ جوڑے سوالی میرے سامنے کھڑا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی یا اس کی طلب کی شدت کے سامنے ہار جاتی، وہ بولا، ایک نظم مجھے بہت پسند ہے اور بہت حسب حال بھی ہے، اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اور وہ اس کے اسباتی انداز میں جھکی پلکوں کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور بولا، چند دنوں پہلے یہ نظم پڑھی تو اپنے فون میں محفوظ کر لی تھی۔ میرا انداز شاعروں والا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک طرح سے سنا سکوں۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ہنسنا نہیں، اگر انداز بھونڈا بھی لگے تو اچھا۔ وہ منہ بنا کر یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، مجھے کچھ بھی سنا لو، میں بدلنے والی نہیں۔ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نظم پڑھ رہا تھا۔ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ ہائے یہ جبر کی صورت جینا، منہ بنائے ہوئے امرت پینا، کانپتی روح دھڑکتا سینہ، پیار کو جرم بناتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ دل بھی ہے، دل میں تمنا بھی ہے، کچھ جوانی کا تقاضا بھی ہے، تم کو اپنے پہ بھروسہ بھی ہے،
چھیپ کر آنکھ ملاتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ ان کو ہنسنے دو جو انسان نہیں، جن کو کچھ عشق کا عرفان نہیں، سنگ زادوں میں ذرا جان نہیں، آنکھ ایسوں کی بچاتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ ظلم تم نے کوئی ڈھایا تو نہیں، ابن آدم کو ستایا تو نہیں، خون غریبوں کا بہایا تو نہیں، یوں پسینے میں نہاتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ چھیپتے تو نہیں مندر کی مکیں، چھیپتے تو نہیں محراب نشیں، جھوٹ پر ان کی چمکتی ہے جبیں، سچ پہ تم سر کو جھکاتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ پردہ ہے داغ چھپانے کے لیے، شرم ہے جھوٹ پہ چھانے کے لیے، عشق ایک گیت ہے گانے کے لیے، اس کو ہونٹوں میں دباتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ آؤ اب گھٹنے کی فرصت ہی نہیں، اور بھی کام ہے الفت ہی نہیں، ہے یہ خامی بھی ندامت ہی نہیں، ڈر کے چلمن کو اٹھاتی کیوں ہو؟ تم محبت کو چھپاتی کیوں ہو؟ بڑے خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اس نے نظم سنائی اور اس کی گمبھیر آواز کا جادو سارا کو مسحور کر گیا، لیکن وہ اس شہر سے کوشش کر کے جلد ہی نکل آئی کیونکہ اس لمحے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ولید، جب سے شادی ہوئی ہے میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، اب کسی اور کی خوشی مانگ رہی ہوں، کیونکہ دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشی قربان کرنے والوں کے دلوں کو گہرا سکون ملتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی خوشی قربان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ساتھ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ چلو یہ تو جان لیا ہے میں نے، یہ اعتراف مجھے بہت بڑی خوشی دے گیا ہے۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے تو خوشی کا مفہوم بھی نہیں معلوم، میں تو دکھوں کی گود میں پلی ہوئی ہوں، وہی میرے سنگی ہیں، وہی میرے باوفا دوست ہیں۔ خوشی تو بے وفا ہوتی ہے، ابھی اس سے آشنائی پکی ہوتی ہے کہ وہ منہ موڑ کر کسی اور در پر دستک دینے پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو دکھ ہی ہیں جو فقط میرے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ دکھ صرف آپ کے نہیں ہیں، دوسروں کے بھی یہ ساتھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ انہیں چھپا کر رکھتے ہیں۔ لبوں پر خوشی سجی ہوتی ہے لیکن آنکھوں میں دکھ چھپے ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگ خود کو دکھی اور دوسروں کو خوش سمجھ لیتے ہیں۔ میں سب کے دکھ لے کر خوشیاں دینا چاہتی ہوں۔ وہ پھر اٹھ گیا تھا۔ یہ رب کی تقسیم ہے، وہی جانتا ہے کہ کس میں کتنی سکت ہے دکھ سہنے کی یا کس میں کتنا ظرف ہے خوشیاں سمیٹنے کا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور اپنی ہتھیلی پھیلا کر اس کے بالکل سامنے کر دی۔ اس میں اپنی ہاں ڈال دیں پلیز۔ اس نے پل بھر کے لیے سارا کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی مٹھی بند کر دی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ احسان سنبھال کر رکھنا، اوکے؟ اس کے یوں کہنے پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ کا مطلب وہی ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ اسے خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سوال کا جواب انکار میں سننا چاہ رہی تھی یا اقرار میں۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے یہ کام ہو جائے تاکہ آپ کو وہ سکون اور خوشی مل سکے جو صرف دوسروں کے کام آ کر ہی ملتی ہے، چاہے اس میں کچھ لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں یا ان کی ساری خوشیاں داؤ پر لگ جائیں، لیکن آپ کو سکون ملنا بہت ضروری ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ سکون بھی ہمیں بے سکونی دے دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی وہ سکون مل جائے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سارا نے جلدی سے سوال داغا۔ آپ نے یہ تو سوچ لیا ہوگا کہ یہ سب کب اور کیسے کرنا ہے؟ وہ اس کی طرف اداس نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں جلد ہی الشبا کے والدین سے بات کرتا ہوں، ان کی شرکت کے بغیر تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میری پہلی شادی بھی بہت خاموشی اور جلدی میں ہوئی تھی، اس لیے یہ شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اور میں بھی اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا کون سا دوسرا بھائی ہے کہ اس پر سارے ارمان نکالوں گا؟ وہ شاید جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ اپنے اندر پھیلی اداسی کا سایہ بھی اپنے چہرے پر نہیں پڑنے دے رہی تھی، بلکہ مسکراتے ہوئے بڑے اشتیاق سے یوں اس کی بات سن رہی تھی جیسے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنے سامنے پڑے بڑے سے ڈبے کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ میری اور الشبا کی شادی میں پہننے کے لیے تمہارے کپڑے ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہارے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ تم اس شادی میں ضرور شریک ہوگی، اگر تم شریک نہ ہوئی تو میں یہ شادی کسی بھی صورت کرنے کا پابند نہیں رہوں گا۔
سارا نے بڑی شدت سے یہ بات محسوس کی تھی کہ جب سے وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ولید حسن اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے یہ بات بہت اچھی لگتی لیکن کبھی اسے لگتا کہ ولید حسن پہلے اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اب وہ اس کی عزت نہیں کرتا، اور یہ بات اسے پریشان بھی کر دیتی تھی کہ اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے کہ وہ اس کا اب پہلے کی طرح احترام نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے، جیسا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس شادی میں ضرور شریک ہو کر دکھاؤں گی تو میں اپنے وعدے کی پابند ہوں، لیکن یہ سوٹ تو بہت بھاری ہے، بالکل کسی نئی نویلی دلہن کا سوٹ لگ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ اتنا بھاری سوٹ کیسے پہنوں گی۔ وہ سرخ رنگ کے سوٹ کا بھاری دوپٹہ ہاتھ میں اٹھائے پریشان انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں پہلی ہی منزل پر ناانصافی نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے دونوں کے درمیان انصاف کا حکم ملا ہوا ہے۔ اس نے مختصر جواب دے کر سارا کو لاجواب کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سوٹ پہن لوں گی، لیکن یہ کیا ہے؟ اس نے ولید حسن کے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے سے پاؤچ میں سے نکلتے زیورات کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لازمی بات ہے کہ جب تم اتنا بھاری سوٹ پہنو گی تو اس کے ساتھ زیورات بھی پہننا پڑیں گے، اور اگر تم نہیں پہنو گی تو پھر دلہن کو بھی بغیر زیورات کے سٹیج پر بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنے ماتھے پر پہلے ہی دن سے ناانصافی کا ٹھپا نہیں لگانا چاہتا۔ اس نے خاموشی سے زیورات بھی پکڑ لیے۔ نکاح کی تقریب شہر کے بہت بڑے ہال میں رکھی گئی تھی۔ دونوں طرف سے تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ الشبا کے والدین بھی پاکستان واپس آ چکے تھے اور سارا کو اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہی زیتون خالہ جو الشبا سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، وہ اب خوشی خوشی اس کا استقبال کرتی اور طرح طرح کے کھانے اس کی فرمائش پر پکانے لگی تھیں۔ الشبا اور ولید دونوں شاپنگ کر کے واپس آتے تو ان کے استقبال کے لیے وہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ سارا چپ چاپ انہیں دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ لوگ اتنی جلدی کیسے چہرے بدل لیتے ہیں۔ میرے پاس تو ایک ہی چہرہ ہے، میں کیسے چہرہ بدلوں؟ شاید یہ سارے لوگ میرے ایک ہی چہرے سے واقف ہیں، اسی لیے تو کوئی میرے ساتھ کسی طرح کی بات نہیں کرتا۔ مما سے بھی بہت کم بات ہوتی ہے اور وہ بیچاری تو بات کرتے ہوئے زیادہ تر درد چھپانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، اور جب درد ہو رہا ہو اور بندہ اس لیے اف نہ کر سکے کہ سننے والے کو تکلیف ہوگی، اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہوگی؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ جب سے شادی کے لیے ولید نے حامی بھری تھی وہ اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی دوسری طرف کروٹ لیے سو جاتا تھا۔ وہ دیر تک جاگتی رہتی، کبھی موبائل فون پر لگی رہتی، جب تھک جاتی تب چھت کی طرف دیکھتی، پھول گنتی رہتی۔ جب اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات کرے، چاہے اپنی ہونے والی شادی کی یا پھر الشبا کی بات ہو، لیکن کوئی بات ضرور ہو۔ اب اسے خاموشی بہت بری لگتی تھی۔ گہرا سکوت اس کے اندر بھی پھیلا ہوا تھا اور وہی سکوت اس کے آس پاس باہر بھی تھا۔ وہ سوچتی اندر اور باہر کے موسم میں اگر فرق ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اندر باہر ہر طرف خزاں ہی خزاں، ایک باد صبا کا جھونکا، ایک کھلا ہوا پھول یا آدھ کھلی کلی کی طلب اسے ان دنوں بہت بے چین کر رہی تھی۔ سبھی سہیلیوں سے جانے کب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ بیماری اور پھر اچانک شادی کی وجہ سے وہ جیسے سبھی سے کٹ گئی تھی۔ اسے اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ اتنا بڑا قدم کس لیے اٹھایا ہے، کیوں ولید حسن کو بار بار مجبور کر کے الشبا سے اس کی شادی کرانے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اب جبکہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا وہ پھر بھی اندر سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ نیکی کر کے بہت سکون ملتا ہے، اگر یہ نیکی ہے تو پھر مجھے وہ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ وہ بار بار خود سے سوال کر رہی تھی، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ بہت سوچنے پر بھی جب اسے سمجھ نہ آئی کہ کس سے دل کی بات کرے، تب اسے اپنی تہی دامنی پر بہت افسوس ہونے لگا۔ کوئی ایک بھی میری زندگی میں ایسا نہیں کہ میں جس سے اپنے دل کی بات کر سکوں۔ رونا آئے تو بلا جھجک اس کے کندھے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا لوں اور اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ کوئی ایک تو ایسا میری زندگی میں ہو جس پر مجھے پورا یقین ہو کہ وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ اگر ایسا کوئی ہوتا تو ضرور مجھے میری بے چینی اور بے قراری کی وجہ سمجھاتا۔ اس کے اندر سے ایک آواز آئی اور اس آواز نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ وہ اپنے اندر کی آواز سن کر نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن بار بار کوئی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں ولید حسن سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے تم بے سکون اور بے قرار ہو۔ انجانے میں تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، لیکن اب محبت میں شراکت تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس نے اپنے اندر کی آواز کا گلا گھونٹ کر بڑبڑاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر مجھے اس میں تھوڑی سی بھی دلچسپی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے کسی اور کا نہ ہونے دیتی۔ محبت بھلا ایسی ہوتی ہے؟ نہ ہم نے ایک دوسرے سے کوئی عہد و پیمان کیے ہیں، نہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کے خواب دیکھے ہیں، نہ کبھی میٹھے لہجے میں دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے۔ اتنے عرصے سے ایک بیڈ روم میں رہ کر بھی ہم نے ایک دوسرے کی خواہش نہیں کی، سوائے ایک آدھ بار کے جب ولید نے تو میٹھی باتیں مجھ سے کر لی تھی۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو سبھی اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی، کیونکہ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے لیے آج بھی اجنبی ہیں، جیسے کہ کل تھے۔
کیا سوچ رہی ہو اکیلے بیٹھ کر؟ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے بات کرے یا کوئی اس کی بات سنے، لیکن جب کوئی میسر نہ آیا تو وہ دل گھبرانے پر باہر لان میں نکل آئی تھی اور اب لان کی گھاس پر بیٹھ کر آس پاس کھلے پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ سنو، کیا تم اندر سے بھی اتنے خوبصورت ہو جتنے باہر سے نظر آ رہے ہو؟ اس نے پاس ہی کھلے ہوئے سرخ گلاب کے قریب ہو کر سرگوشی میں پوچھا تو ہوا کے جھونکے سے ہلتا ہوا گلاب جیسے اسے اس بات میں سر ہلاتا محسوس ہوا۔ اے ننھی سی کلی، تم کیا چاہتی ہو؟ کسی کے کالر میں سجنا یا کسی حسینہ کی زلفوں کی زینت بننا؟ وہ خاموش ہوئی تھی کلی کا جواب سننے کے لیے کہ پیچھے سے ولید حسن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میرے پاس ان دنوں کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے بیٹھ کر سوچتی رہتی ہوں۔ سارا نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ بھی اپنے سفید کپڑوں کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کے پاس ہی لان کی گھاس پر پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کے لیے بھی پارلر میں بکنگ کروا دی ہے، اعتراض کرنے نہ بیٹھ جانا کیونکہ میں وضاحت کر کے بھی تھک گیا ہوں۔ الشبہ کے لیے پارلر میں بکنگ کی تو تمہارا خیال بھی آ گیا۔ اس کے یوں جتانے پر وہ لان کی گھاس توڑتے ہوئے محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سنو، اس نے ولید کی پکار پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی سن رہی ہوں، وہ بھی جو کوئی نہیں کہتا اور وہ بھی جو سب کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، آخری بار موقع دے رہا ہوں سوچنے کا، پھر اس کے بعد وقت نہیں رہے گا۔ تم جانتی ہو کہ چند دنوں میں ہمارا نکاح ہے۔ سارا نے نظریں جھکا رکھی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہے اور میں اس وقت کسی کے ارمانوں کا قتل نہیں کر سکتی۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہی مجھے ملے گا۔ ولید حسن نے بغور اس پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ آج بہت اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب یہی لڑکی ہر وقت بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی اور اس کے مسلسل بولنے سے وہ چڑھتا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوا، ولید حسن، تمہیں یہ لڑکی ہنستی بولتی اور باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج جب یہ چپ ہوئی تو احساس ہوا نا کہ یہ تو خاموشی میں بہت بری لگتی ہے۔ تم خاموش رہ کر بہت بری لگ رہی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر استہزائیہ انداز میں بولی، میں تو آپ کو بولتے ہوئے بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ مسکرا دی۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ لاجواب سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیوں سے الرجی تھی، لیکن مجھے خاموش لڑکیاں بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی بات سن کر پل بھر تو خاموش رہی، پھر یکدم بولی، تو آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو آپ کو الشبہ سے کرنی چاہیے۔ تمہیں میری محبت کے جواب میں الشبہ کی خاطر قربانی دینی یاد ہے نا؟ محبت؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور عجیب سے انداز میں بولا، تمہیں ساری عمر پچھتانا پڑے گا اپنے اس فیصلے پر۔ کہو تو میں یہ سب کچھ پکے کاغذ پر لکھ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں نے کم از کم کسی سے جھوٹی محبت کے دعوے نہیں کیے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی ہے۔ میری نیت سب لوگوں کے لیے نیک ہے اور مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھنا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل خود کو مظلوم بن جاؤ اور اپنے والدین کے سامنے مجھے قصوروار ٹھہرانے لگو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر تک تو سارا وہیں کھڑی رہی، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیسے ایک خیال بجلی کی کندے کی طرح لپکا اور وہ اسی پر سوچنے لگی۔ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے شاہد باہر آیا تھا اور دروازے پر اسے دیکھ کر وہ حیرت کی زیادتی سے پٹ تھامے وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ جس حالت میں ہے اس میں شاید تمہیں پہچان نہ سکے۔ دروازے سے ہٹتے ہوئے شاہد نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ چونک گئی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ جس حالت میں بھی تھی انہوں نے مجھے کبھی بھی پہچانا نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، سارا سے کہو مجھے معاف کر دے، میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں۔ شگفتہ کو کوئی بلا کر لاؤ، میں اس کے پاؤں پڑوں گی اور اس سے معافی مانگوں گی۔ میں نے اس کے سامنے بہت سارے راز کھولنے ہیں، میں نے اسے ساری باتیں بتانی ہیں۔ وہ چپ توڑ کر خود کلابی کے انداز میں بولتی اور پھر دونوں ہونٹوں کو آپس میں ایسے جوڑ لیتی کہ جیسے اب کبھی نہیں کھولے گی۔ سارا اس کے قریب جا کر بیٹھ چکی تھی، لیکن وہ اپنی ہی رو میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ سارا نے افسوس سے دیکھا۔ مومل کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے نظر آ رہے تھے، آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر خراشیں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن بھی بڑے ہوئے تھے اور ٹیڑے میڑے دکھائی دے رہے تھے۔ بستر گندا تھا اور کمرے سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ سارا نے ملامتی انداز میں شاہد اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مجھے سارے گھر کا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی میں اس کمرے میں آ جاتی ہوں صفائی کے لیے، لیکن ہر وقت نہیں کر سکتی ان کے کام۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، لیکن شرمندگی ذرا بھی اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ انتہائی دکھ بھرے انداز میں ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ انسان ہیں، پلیز ان سے ہمدردی کیجیے، ورنہ ان کی حالت دیکھ کر سوچیں کہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، یہاں اپنی کرنی بھرنی پڑتی ہے۔
اس نے ہوش و خرد سے انجان اس عورت کی طرف دیکھ کر افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا اور اپنے سفید کپڑوں کی آستینوں کو اوپر چڑھا کر پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلایا، پھر بال کنگھی سے سلجھائے اور نرمی سے اس کے ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹ کر گندا بستر بدل دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد سارا نے پرس سے خوبصورت سی بوتل میں بد خوشبو نکال کر اسپرے کیا تو تھوڑی ہی دیر میں مومل کی اور کمرے کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ جب سے اسے یہ خبر ملی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے اور میرے بچے بھی ہیں، تب سے یہ اسی حالت میں ہے۔ پہلے تو خوب لڑائی جھگڑا کیا، ہر طرح سے کوشش کی کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دوں، لیکن جب میں نے صاف صاف بتایا کہ میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا، تب سے مسلسل اسی کیفیت میں ہے۔ اگر اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دو تو چپ چاپ 2-4 نوالے کھا لیتی ہے، اور اگر 2 دن بھی کھانا نہ دو تو مانگتی نہیں ہے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے آپ؟ وہ شاہد کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی تو اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میرے بیوی بچوں کے اخراجات اتنے ہیں کہ میں فضول خرچے افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس نے تو اپنا سب کچھ عیاشی میں اڑا دیا ہے، لاکھوں روپیہ تو کپڑوں اور میک اپ کی چیزوں پر خرچ کرتی تھی۔ گھر میں کھانا بنانا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، روز ہی کھانا باہر سے آتا تھا یا ہم دونوں ہوٹل جا کر کھاتے تھے۔ ایسے لوگوں سے دوستی تھی جو امیر ترین لوگ تھے، اور انہی لوگوں کی خاطر مدارت بھی خوب خرچے کر کے آئے دن کرتی رہتی تھی۔ نہ اپنے پاس کچھ چھوڑا، نہ مجھے کچھ جمع کرنے دیا۔ اب میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں؟ اس کا سارا زیور اس گھر کو رہن سے چھڑوانے کے لیے بیچ دیا، اور زیور کا بکنا اسے بہت بیمار کر گیا۔ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں ناکام رہی تھی۔ اس کے تیزی سے اٹھتے ہی ایک عجیب بات ہوئی جس نے کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ مومل نے ہاتھ بڑھا کر سارا کا دوپٹہ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ سارا نے بھیگی آنکھوں سے مڑ کر یہ دھندلا سا منظر دیکھا۔ مومل کی آنکھوں میں ایک ہی التجا تھی، اس کے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے پر اس کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ سارا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا دوپٹہ چھڑا کر باہر نکل جاتی یا اس کی مغموم آنکھوں میں لکھی درخواست نہ پڑھ سکتی۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ مومل کی سوکھے لبوں سے نکلی سرگوشی نے سارا کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں پر آپ کے شوہر ہے، میں آپ کو کیسے لے جا سکتی ہوں؟ اس کے سوال کے جواب میں جلدی سے مومل نے اپنی آستین اوپر کرتے ہوئے اسے دکھائی اور خوفزدہ انداز میں بولی، تم ایک اچھی پری ہو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تم مجھے اپنے دیس لے جاؤ، یہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو مجھے چٹکیاں کاٹتی ہے، مجھے تھپڑ مارتی ہے اور کبھی کبھی مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیتی ہے۔ ادھر آؤ اچھی پری، یہ دیکھو میرے سر میں کتنا بڑا گولا بنا ہوا ہے، مجھے ہر جگہ درد ہوتا ہے، یہاں بھی، ادھر بھی اور سر کے اوپر بھی۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کبھی اپنے سر کو ہاتھ لگاتی، کبھی اپنے پیٹ کو اور کبھی اپنے منہ کو چھو کر اسے بتا رہی تھی کہ اس پر اس گھر میں کتنا تشدد ہوتا ہے۔ سارا نے ملامتی انداز میں شاہد اور اس کی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک دوسرے کی طرف گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ سارا کو ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس رویے کے پیچھے میاں بیوی دونوں کا ہاتھ ہے۔ اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا اور آگے بڑھ کر مومل کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ بہت کچھ کہوں، آپ دونوں کو انسانیت کے تقاضے پورے نہ کرنے پر بہت ملامت کروں، لیکن میں آپ لوگوں کو معاف کرتی ہوں اور اپنے رب سے یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ خدا آپ دونوں کو مکافات عمل کی اس دنیا میں یہی سزا نہ دے، کیونکہ اولاد کے ہاتھوں سزا پانے والے والدین بدقسمت ترین لوگ ہوتے ہیں، اور والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بچے بھی انتہائی بد نصیب ہوتے ہیں جن کی دین اور دنیا دونوں کبھی بہتر نہیں ہو سکتے۔ اس نے روندے ہوئے لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور مومل کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس عورت نے جو اس کو جنم دینے والی اس کی سگی ماں ہے ایک عرصے کے بعد باہر کی کھلی فضا میں سانس لی ہو۔ اچھی پری، تمہارا بہت شکریہ کہ تم مجھے اپنے دیس لے کر جا رہی ہو۔ وہاں تو وہ چڑیل مجھے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی، اس نے مجھے اس قید خانے میں قید کر رکھا تھا۔ اب تم مجھے 2 پیارے پیارے پر بھی لا دو تاکہ میں تمہاری طرح اڑنے بھی لگوں۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے اسے خاموش زبان میں تسلی دے رہی تھی کہ اب آپ کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ وہ شیدا کے ساتھ مل کر ماں کی ہر طرح سے خدمت کر رہی تھی۔ شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کر کے اطمینان دلایا تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی علاج سے یہ بہتر ہو جائے گی۔ شدید صدمے کی وجہ سے وقتی طور پر اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، لیکن بہتری کی امید ابھی باقی ہے۔ کچھ ضروری ٹیسٹ جو ڈاکٹرز نے کیے تھے اس کے بعد اسے بہت تسلی تھی۔ وہ بار بار سارا اور شیدا کو اپنے زخم دکھاتی، جسم پر پڑے نیل دیکھ کر شیدا کا دل بھی پسیج جاتا تھا، ورنہ تو پہلے وہ اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ بناتی رہی تھی کیونکہ اسے مومل کے ماضی کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ وہ شگفتہ کے ہر دکھ کی گواہ تھی۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی عورت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس کی ملاقات مومل سے ہوئی تو اسے وہ بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔
मगरूर अंदाज में तनी हुई गर्दन और रौनक भरा चेहरा उसकी शख्सियत के नुमाया जुज थे। लेकिन अब वो मजलूमियत की तस्वीर बनी उन दोनों के रहमो करम पर पड़ी हुई थी। सारा ने जब सारी कहानियां उसे सुनाई तो वो भी सारा के साथ ज़ारो कतार रोने लगी। सारा ने उसके सामने एतराफ़ किया कि वो दिल से उस औरत को माफ़ कर चुकी है जिसने उसे पैदा करके भुला दिया था। तब शीदा ने सोचा था कि जिस बच्ची के साथ उस औरत ने इतनी ज्यादतियां की हैं, यहाँ तक कि उसे कत्ल करने की पूरी कोशिश भी की है, वो उसे माफ़ कर सकती है, तो मेरे साथ तो इसने कोई बुरा नहीं किया, मैं क्यों दिल में कदूरत रख कर अपने आप को गुनहगार करूं। अब वो जी जान से मोमल का ख्याल रखती थी। उसे वक्त पर खाना देना, उसकी सफाई सुथराई का सारा जिम्मा उसने ले रखा था। सारा ने उसे कहा भी था कि वो मोमल के लिए अलहदा से एक मुलाजमा रख सकती है जो उनकी खिदमत करे और उन्हें अकेला ना छोड़े, बल्कि हर वक्त उसे किसी न किसी तरह इधर उधर की बातों में लगाए रखे ताकि उनकी याददाश्त काम करना शुरू कर दे। लेकिन शीदा ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने की यकीन दहानी कराई और उसे तसल्ली दी कि वो इतनी खिदमत करेगी कि मोमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो धूप में बैठी मोमल के बालों में कंघी कर रही थी कि टेबल पर पड़ा उसका फोन बजने लगा। उसने चुटिया को आखिरी बल देकर नीचे क्लिप लगाया और मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता वलीद हसन का नाम देखकर पल भर के लिए सोचा कि फोन उठाऊं या ना उठाऊं, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो घर नहीं गई थी बल्कि यहीं पर मोमल के साथ सोती थी। लेकिन वलीद हसन ने ना उसे फोन किया ना ही मैसेज करके उसकी खैरियत दरियाफ्त की थी, बावजूद खुद को यह बावर कराने के कि उसे वलीद हसन के मैसेज या फोन का इंतजार नहीं था, ना ही उसे उस बात की कोई परवाह है कि उसने फोन क्यों नहीं किया। लेकिन जाने क्यों उसे फिर भी लाशऊरी तौर पर इंतजार था कि वो खुद आएगा या फोन तो जरूर ही करेगा। और अब जबकि उसका फोन आया था, वो इस शशो पंच में थी कि बात करे या ना करे। चलने में सोचकर बिलाकर उसने फोन उठा ही लिया। जी तो आपको फरागत मिल गई, उसने वलीद हसन के हेलो के जवाब में बेइख्तियार कहा तो दूसरी तरफ से उसके हंसने की आवाज आई। आज पहली बार लगा कि आप मेरी बेगम हैं। अनकरीब तो आप बेगमात वाले हो जाएंगे, दूसरी तरफ से उसकी चहकती हुई आवाज सुनकर सारा ने भी बतौर मजाक कह दिया। इसीलिए तो फोन करके पता कर रहा हूं कि यह ना हो आप शादी से भागी हो। मैं तो भागने वालों में से नहीं हूं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कहीं दूसरी पार्टी भाग ना जाए। बस अब आप घर वापस आए, यहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं आपके इंतजार में। उसका यूं कहना जाने क्यों सारा को बहुत अच्छा लगा। उसने वलीद हसन को घर से निकलते हुए सरसरी अंदाज में सारी बात बताई हुई थी और मोमल की हालत के बारे में जानकर वो भी उदास हो गया था। अब तबीयत कैसी है, उनकी कोई फर्क पड़ा है मेडिसिन से? उसके पूछने पर वो तफसील बताने लगी। कभी तो बिल्कुल ठीक लगने लगती हैं, यूं लगता है कि जैसे इनको कोई भी बीमारी नहीं है, और कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि जैसे किसी को पहचानती ही नहीं है। बिल्कुल मासूम सी, परियों और शहजादों की कहानियां शौक से सुनने वाली एक छोटी सी बच्ची बन जाती हैं। मेडिसिन लेने के बाद कई कई घंटे तक बेसुध सोई रहती हैं। वो उसे तसल्ली देकर बोला, बस दरमियान में सिर्फ एक दिन रह गया है, आप जिस तरह भी हो आज घर आ जाए, क्योंकि मेरे कमरे की सेटिंग बिल्कुल नई की जा रही है। आप भी आकर एक नज़र देख लें कि किसी और चीज़ या तब्दीली की ज़रूरत तो नहीं। वो महज सर हिलाकर रह गई। तो अब उसका कमरा अलिशबा का कमरा भी होगा, मतलब मेरी अब वहाँ कोई जगह नहीं। मम्मा वापस आएंगी तो कोई बहाना बना लूंगी, अब इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। शायद अच्छी परी के शहजादे का फोन था। मोमल उसे यूं गुमसुम बैठा देखकर बोली तो वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। असबात में सर हिलाने को जी ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जो कुछ वो शहजादा करने जा रहा था उसके बाद तो उस शहजादे पर सारा को हक जताना मुनासिब ना लगता था। अच्छी परी, एक बात करूं? उसने इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, आपका जितनी बातें पूछने को दिल चाहे पूछें या जितनी बातें करने को दिल चाहे करें। वो सोचती रही और जब किसी नतीजे पर पहुंचकर बोली तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। मैंने शगुफ्ता के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। सारा ने सोचा, ये पल भर में अजनबी बन जाती हैं और दूसरे ही पल में यूं लगता है कि जैसे इन्हें कोई बीमारी नहीं है बल्कि ठीक ठाक है। इस वक्त भी इसी कैफियत में है कि जैसे मुकम्मल सेहतमंद हो। शगुफ्ता के घर से जाने के कुछ दिनों बाद ही मैं अम्मी की दराजों में हाथ मार रही थी कि मुझे एक खत नजर आया। वो दर्द में डूबे हुए धीमे लहजे में बोल रही थी। वो खत मेरे चचा का था जो शगुफ्ता के अब्बू थे और जो मेरी चची यानी कि शगुफ्ता की अम्मी को छोड़कर अचानक गायब हो गए थे। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या लिखा हुआ था उस खत में कि वो क्यों उन्हें छोड़कर अचानक गायब हो गए थे? उसके पुरतजस्सुस इस्तफसार पर मोमल ने दुखी अंदाज में उसे देखा। वो खत बहुत पुराना था, लेकिन अम्मी ने छुपा कर रखा हुआ था। अगर वो चची को यह खत दे देती तो शायद वो यूं टीबी जैसे मूजी मर्ज से तड़प तड़प कर ना मरती। मुझे याद है वो सारी सारी रात खांसती थी और रात की खामोशी में सर्वेंट क्वार्टर से उनकी खांसी की आवाज़ हमारे घर तक आती थी। शगुफ्ता सुबह उनके दुपट्टे धोकर तार पर डालती थी, लेकिन उन पर से खून के दाग साफ नजर आते थे।
وہ خون تھوکتی رہی لیکن میری ماں کو ان پر ترس نہ آیا۔ مومل رو رہی تھی، سارا بھی خود پر قابو نہ پا سکی اور ان کے دکھ پر اس کی آنسو بے اختیار گالوں پر گرنے لگے۔ خط میں جو کچھ لکھا تھا وہ ان کو جینے کی امید دلا سکتا تھا۔ چچا نے لکھا تھا کہ وہ ناشتہ لینے باہر نکلے تھے کہ ایک جیب کترا کسی کی جیب کاٹ کر بٹوا ان کے قریب پھینک گیا تھا۔ انہوں نے زمین پر گرا بٹوا اٹھا کر یہ دیکھنا چاہا کہ جانے کس سے گرا ہے، اگر اس میں ID کارڈ یا ایڈریس ہوا تو وہ ان کے ایڈریس پر بھیج دیں گے، لیکن اس بٹوے کو اٹھانا ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ لوگوں نے موقع پر ہی انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کو یہ بتا سکیں کہ وہ جیل میں ہیں۔ جیل سے نکلنے والے ایک قیدی کو انہوں نے اپنے سسرال کا ایڈریس دے کر بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے مر چکی ہے، وہ اگر یہاں آتی بھی تو ہم اسے کبھی پناہ نہ دیتے بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے۔ انہیں کچھ مہینے کی سزا ہو گئی تھی اور جب وہ اپنی سزا بھگت کر واپس آئے تو انہوں نے ابا کے نام خط بھیجا، کیونکہ وہ خود یہاں آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ان کی بھابھی یعنی کہ میری امی اپنی بہن کی موت کا بدلہ ان سے ضرور لیں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بدلہ تو اس دن سے ہی شروع ہو گیا تھا جس دن سے چچی نے ان کے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ خط میں پوچھ رہے تھے کہ کہیں ان کی بیوی اپنے سسرال تو نہیں آئی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹرز نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کالائی ارکان اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ میرے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ میرے جگر نے کام چھوڑ دیا ہے اور ایک سرکاری ہسپتال کے بستر پر پڑا زندگی کے دن گن رہا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایک بار دیکھ لوں اور اسے ساری حقیقت بتا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کر جاؤں، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ لوگ بہت برے بھی ہوئے تو اسے سنبھال ہی لیں گے۔ بھائی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا اس وقت تک کوئی بچہ ہو جب تک کہ آپ لوگ اور میرے سسرال والے ہمیں معاف نہ کر دیں، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگر میری بیوی آپ کی پناہ میں ہے تو براہ کرم مجھے اس خط کا جواب اس پتے پر دے دیجیے گا تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں چچا کا یہ خط پڑھ کر اداس ہو گئی تھی، حالانکہ ماں نے ہمیشہ سے میرے دل میں چچا اور چچی دونوں کے لیے نفرت بٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے خط پڑھ کر دل پر بوجھ محسوس کیا تھا۔ تو آپ نے نانو سے پوچھا نہیں کہ انہوں نے یہ خط کیوں چھپا کر رکھا ہوا تھا؟ مومل کو اس کا نانو کہنا بہت اچھا لگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے میری بیٹی بننا منظور ہے۔ سارا نے اس رشتے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کی اداس آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ انہوں نے ابا کو یہ خط کیوں نہیں دکھایا تھا، یا پھر چچی کی زندگی میں ان کو کم از کم یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، بلکہ یہ سارے تو قسمت کے ستم تھے جو انہیں سہنے پڑے۔ تب ماں نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا تھا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ ادھر یہ چڑیل تڑپ تڑپ کر مر جائے اور ادھر وہ ظالم اور وحشی انسان خیراتی ہسپتال کے بستر پر اپنوں کی شکل دیکھنے کا ارمان دل میں لے کر مرے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی بہن کی موت کا انتقام ان دونوں میاں بیوی سے لے کر سکون پالوں۔ وہ چند لمحے رکی اور سارا کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بات شروع کر دی۔ لیکن سچ کہتی ہو، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میں نے انہیں کبھی سکون میں نہیں دیکھا۔ دوسروں کے لیے جو دل میں نفرت پالتے رہتے ہیں، ایک دن یہی پلی پلائی نفرت ان کو کھا جاتی ہے۔ میری ماں کو بھی یہی نفرت ایک دن کھا گئی تھی۔ سارا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سوال کیا۔ اگر انہوں نے اپنی نفرت میں یہ سب کچھ چھپائے رکھا تو آپ کو چاہیے تھا آپ ہی کسی کو بتا دیتی۔ نانا کو بھی آخری وقت تک یہ خبر نہیں ہو سکی ہوگی کہ ان کا اکلوتا بھائی مر چکا ہے۔ ماما اور ان کی ماں تو یہی سمجھتے رہے ہوں گے ساری عمر کہ وہ انہیں دھوکہ دے کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ سارا کے انداز میں افسوس تھا۔ مومل نے شرمندہ سے انداز میں اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں کیسے کوئی اچھا کام کر سکتی تھی؟ میری تربیت میں، میری گھٹی میں اور سب سے بڑھ کر میرے خون میں خود غرضی تھی، یہاں تک کہ میرا اوڑھنا بچھونا بھی نفرت اور سازش ہی رہے۔ ہاں، جب ماں کا آخری وقت قریب تھا تب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں وہ خط شگفتہ کو دے دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اتنے بوجھ ہے میرے اوپر کہ اس خط کا بوجھ اگر ہلکا ہو بھی جائے تو یہ بوجھ کم نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی کم از کم اس کو اتنا تو پتہ چل جائے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سارا نے حیرانی سے مومل کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا انہیں؟ اس کے سوال پر وہ دھیرے سے طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ میں تو اونچی ہواؤں میں اڑتی رہی ہوں ساری زندگی، مجھے بھلا زمین والوں سے کوئی مطلب کیسے ہو سکتا تھا؟ اور بنا مطلب کہ میں کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ تم شکر ادا کرو کہ تمہاری تربیت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر یہ تربیت میں کرتی تو ہماری تیسری نسل میں بھی یہی نفرت ضرور منتقل ہوتی۔ آج میرا حال دیکھ لو، میں جس حال میں ہوں اس میں انسان عبرت کا نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ میں تو اس بات کی دعا کرتی ہوں کہ تم اس مکافات عمل میں شامل نہیں ہو۔ میرے کیے کی سزا تمہیں انشاءاللہ نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے خود کہا تھا کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔
شاید اس میں کہیں میرے اس لاشعوری خوف کا بھی ہاتھ تھا کہ کہیں میرا بویا تمہیں نہ کاٹنا پڑے۔ میں نے تو تمام عمر کانٹے ہی بوئے ہیں، اگر تمہیں میں بیٹی کہتی تو تمہارے یہ ہاتھ انہی کانٹوں سے زخمی ہو جاتے۔ وہ اس کے نرم و گداز ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر بولی تو سارا نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، آپ کے حصے میں تو وہ سب کانٹے بھی آئے ہیں جو آپ کی ماں نے بوئے ہوئے تھے۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر آنسوؤں کو چھپانا چاہا، لیکن سارا نے دیکھ لیا تھا کہ پچھتاوے کے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے ان کی آنکھوں سے۔ شگفتہ کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ اس بات پر بہت خوش ہوئی تھی کہ سارا اپنی ماں کو گھر لے آئی ہے، اور شاہد اور اس کی بیوی کے عمل نے اسے بہت اداس کر دیا تھا۔ ابراہیم نے بھی سارا سے بات کرتے ہوئے اسے شاباش دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بے شک تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ تربیت کوکھ سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر ہال میں داخل ہوئی تو دل و دماغ پر چھایا کئی دنوں کا جمود بدستور قائم تھا۔ سپاٹ سی نظروں سے اس نے ہال میں موجود مہمانوں کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسٹیج پر دلہن بنی الشبا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ بہت سے اجنبی چہروں میں صرف الشبا کے والدین اور زیتون خالہ ہی جانی پہچانی لگیں۔ الشبا نے دیکھا اس کے لباس جیسا لباس اور ویسے ہی زیورات پہنے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ الشبا برائیڈل میک اپ میں تھی اور دوپٹہ سیٹنگ اس کی برائیڈ والی تھی، جبکہ سارا نے پارٹی میک اپ کرایا تھا اور بھاری دوپٹہ اس نے کندھے پر سلیقے سے سیٹ کروایا ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اس نے سراہتی ہوئی نظروں سے الشبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی جواباً مسکرا کر اس کی تعریف کرنے لگی۔ تم بھی آج آسمان سے اتری ہوئی ایک حور لگ رہی ہو، لیکن تمہارے چہرے پر یہ اداسی جچ نہیں رہی۔ اس کے دھیمے لہجے میں کی گئی سرگوشی نے سارا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کے چہرے پر اس کی اندرونی کیفیت کا عکس اتنا واضح ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اسے یاد تھا کہ الشبا نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی، آج پہلی بار یہ تعریفی کلمات الشبا کی زبان سے سنے تھے۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے لیے خوشیوں کا در کھول دیا ہے، ورنہ میں تو یہی سوچتی تھی کہ میں عمر بھر محروم ہی رہوں گی۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کے لیے دروازہ کھولنے یا بند کرنے والی، یہ سارے فیصلے قسمت کے ہوتے ہیں۔ آپ پر قسمت مہربان ہے اور ہم قسمت کی ناراضگی سہنے پر مجبور ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے۔ سارا نے اپنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے جواباً کہا تو وہ مغرور انداز میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہال میں ہلکے میوزک کی آواز اور جگمگ کرتی روشنیوں میں سب لوگ خوش لگ رہے تھے۔ الشبا کے والدین کو خوش باش دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے اپنی دونوں ماؤں کا خیال آیا، ایک جنم دینے والی اور دوسری پالنے والی ماں۔ ان کو اگر یہ خبر مل جائے کہ بیٹی نے اپنے لیے سوکن کی فرمائش کی ہے شوہر سے، اور شوہر بھی اتنا فرما بردار کہ فوری فرمائش پوری کر دی، تو ان پر کیا گزرے گی؟ جنم دینے والی ماں تو یہی کہے گی کہ میری کرنی بیٹی کو بھرنی پڑ رہی ہے، اور پالنے والی کہے گی کہ میری جیسی قسمت میری بیٹی کی بھی ہے۔ وہ سوچوں میں گم اپنے آس پاس سے بے خبر تھی کہ حال میں میوزک بند کر دیا گیا۔ خاموشی ہوتے ہی وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نکاح کے لیے مرد اندر آ رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر نیچے مہمانوں میں بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا چند مرد ایک مولانا صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور اسٹیج پر جا کر الشبا سے دستخط کروا کر دعا کرنے لگے۔ الشبا کے باپ نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنے باپ کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی۔ جانے کیوں اس لمحے ایک آنسو چپکے سے آنکھ سے نکل کر گالوں سے گزرتا ہوا کہیں اس کے زردار آنچل میں گم ہو گیا تھا۔ آپ دلہن کی طرف سے ہیں یا دلہا کی طرف سے؟ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ جی میں دلہا کی طرف سے ہوں، اس نے بھیگی پلکوں کو ٹیشو سے خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کسی پر بھی اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا لگتے ہیں دلہا آپ کے؟ وہ شاید تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی کیونکہ وہ نوٹ کر چکی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی اگر میں دلہا سے اپنا رشتہ بتا بھی دوں تو، اس نے خاتون کی طرف دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دکھ کی شدت سے آواز کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکی تھی۔ ارے ایسا کیا رشتہ ہے کہ بے یقینی کا ڈر ہے؟ وہ پہلو بدلتے ہوئے تجسس سے بولی تو سارا نے مسکرا کر کہا، یہ جو دلہا ہے نا یہ میرے شوہر ہیں اور ان کی شادی میری مرضی اور خوشی سے ہو رہی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ انہیں دیکھنے لگی جن کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لے رہی تھی۔ لیکن آپ میں کیا کمی ہے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ ہنس دی۔ کمی مجھ میں ہی ہے، ان میں نہیں ہے۔ میں خود غرض نہیں ہوں اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا سوچتی ہوں۔ یہ بات مجھے میری ماں نے گھٹی میں پلا دی تھی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور میں نے بھی گرہ سے باندھ لی تھی یہ نصیحت۔ اس خود غرض ماحول میں بے غرضی کمزوری ہی تو ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی حال میں ہلچل سی مچ گئی۔ دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ سٹیج کی طرف جا رہا تھا۔ سبھی نے بلیک 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھے جبکہ صرف ولید حسن کی ٹائی سرخ تھی۔
کون سا ہے دلہا؟ یہاں تو سارے ہی دلہا لگ رہے ہیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے بولی، سرخ ٹائی والا دلہا ہے آنٹی۔ اب آنٹی کا منہ مزید کھل گیا۔ ارے یہ تو شہزادہ ہے، اس کو دوسری شادی نہ کرنے دیتی، اسے تو دوسری والی آپ کے قریب بھی نہیں چھوڑے گی۔ ماشاءاللہ کیا نور ہے چہرے پر، اور قد کاٹ بھی کمال کا۔ اس طرح کے لڑکے تو ملتے ہی نہیں، کوئی ٹھگنا ہے تو کوئی کالا، کسی کی توند ہے تو کسی کے بال کم ہے۔ دیکھ لو اتنے لوگوں میں الگ ہی نظر آ رہا ہے۔ وہ تو جیسے اس کی تعریفیں کرتی ہی نہ تھک رہی تھی۔ بہو بیگم، آپ کو ولید بیٹے نے اسٹیج پر بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ زیتون خالہ نے سفید غرارے کے پائچے سنبھالتے ہوئے اسے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر ان کے ساتھ اوپر چڑھ گئی۔ بہت دنوں سے زیتون خالہ کے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی سارا کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے، اس لیے وہ نظریں چراتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ولید صوفے پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر اٹھا اور تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ 7 سیٹر صوفے پر علیشبہ کے ساتھ ایک اور لڑکا بیٹھا تھا اور ساتھ میں علیشبہ کے والدین بھی تھے۔ وہ بھی چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ کیمرے کی فلیش اس کی آنکھوں کو جلانے لگی۔ یہ روشنی اور میک اپ سے میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں، اس نے ولید حسن کو اپنی طرف گھورتے ہوئے دیکھ کر آہستہ سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی کا کبھی یقین نہیں رہا، نہ میں اتنا خوش فہم ہوں کہ دل میں امیدوں کے چراغ جلا لوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آنسو میرے لیے نہیں ہے۔ میوزک ہلکا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کی آواز بآسانی سن رہے تھے، جبکہ علیشبہ فوٹوگرافر کو اسمائل دے رہی تھی۔ اسی اثنا میں کھانا لگنے کی اطلاع پر اسٹیج خالی ہو گیا۔ اب اسٹیج پر ولید حسن، علیشبہ اور ایک لڑکے کے علاوہ سارا باقی رہ گئی تھی۔ آپ نے ان سے تعارف نہیں کرایا ولید بھائی؟ لڑکے نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہ میری بیگم ہے سارا ولید حسن۔ اسے ایسے وقت میں اس کا یوں تعارف کرانا کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی اس خاموشی پر نہ جانا، یہ جب بولنے پر آتی ہیں تو کسی اور کو موقع نہیں دیتی۔ اس وقت مزاج کچھ ٹھیک نہیں، ورنہ تو… وہ بھی ہنس دیا۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کون صاحب ہے، لیکن چپ رہی۔ ولید حسن کو چاہیے کہ میرا تعارف کرانے کے بعد مجھ سے اس کا تعارف بھی تو کرا دیتا، لیکن وہ تو آج اتنا خوش لگ رہا ہے کہ جیسے اسے بیٹھے بٹھائے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ سارا، ان سے ملو، یہ علیشبہ کے شوہر ہیں ڈاکٹر ارمان خان۔ یہ ان کے کزن بھی ہیں اور بہت اچھے مسیحا بھی۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے یا یہ خواب ہے؟ اس نے چٹکے سے اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تو درد کی ایک تیز لہر نے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا، لیکن میوزک کے شور میں کوئی اس کی دبی دبی سسکی سن نہ سکا۔ مت کاٹو چٹکیاں اپنے آپ کو، نہ یہ خواب ہے اور نہ ہی یہ مذاق ہے۔ وہ شاید بنا کہے اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ تو یہ سب سچ ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو فقط ایک ڈرامہ ہے مجھے بے وقوف بنانے کا۔ ابھی سب لوگ ہنسنے لگیں گے میرے اوپر۔ ارے آپ تو چپ ہی ہو گئی۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ ولید بھائی کی طرح ہماری بھابھی بھی زندہ دل ہوں گی، ارمان خان نے شریر انداز میں کہا تو علیشبہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سچ کہتی ہوں ارمان، علیشبہ اگر زندگی میں کسی سے متاثر ہوئی ہے تو وہ یہ لڑکی سارا ولید حسن ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہو چکا ہے کہ ایسے ہی نیک دل اور اعلیٰ ظرف لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ سارا کو اس کی بات سن کر اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے پہلے علیشبہ کو اور پھر ولید حسن کو دیکھا، یوں جیسے اس کایا پلٹ پر اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ علیشبہ اور ارمان خان؟ اس نے ولید حسن کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے صرف دیکھ کر رہ گیا۔ ہاں ڈاکٹر ولید حسن اور سارا ولید حسن، اس نے سرگوشی کی۔ یہ سارا فنکشن علیشبہ اور ارمان خان کی شادی کا ہے، اور جو اتنے دنوں سے تیاریاں لگی ہوئی تھیں وہ ہم سب مل کر اسی فنکشن کی کر رہے تھے۔ ہم سب بہت خوش تھے جب علیشبہ نے ارمان کا پرپوزل قبول کیا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے سارا کی طرف شریر انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میرے ساتھ آپ سب لوگوں نے مل کر ڈرامہ کیا ہے؟ وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے لے آیا تھا اور اب وہ دونوں ہال کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ علیشبہ نے دور سے بھیگی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ سارا سے مل کر آئی تھی اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ اب اسے اپنی لاحاصل تمنا کی حسرت دل میں لے کر مرتے ہوئے جینا نہیں پڑے گا، بلکہ اب اس کے انتظار کا پھل اس کی جھولی میں گرنے ہی والا ہے۔ تب ولید حسن کا فون آیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ محبوب کو ملنے کی خوشی میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اس ملاقات نے اسے زمین پر لا پٹکا۔ میں پہلے بھی کئی بار آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ میں اس پاگل سی لڑکی سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، اور میں آپ کو یہی کہنے آیا ہوں کہ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ نہ میرے دل میں اور نہ ہی میرے گھر میں کسی اور عورت کی گنجائش ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے علیشبہ کہ کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کر آپ شادی کر لو۔ وہ اتنی نیک دل لڑکی ہے کہ مجھے بار بار اس بات پر قائل کر رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کر لوں۔ ہو سکتا ہے اسے مجھ سے محبت نہ ہو، لیکن پھر بھی میں اس کا شوہر ہوں،
اور شوہر میں شراکت کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے اس سارے قصے میں بھی شامل ہوں۔ الشبہ اس کی بیگانگی بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اداس لہجے میں بولی، مجھے لگتا تھا کہ میرے پیار کی شبنم قطرہ قطرہ گر کر آپ کے پتھر جیسے دل کو موم کر دے گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ پتھر چاہے جتنا بھی نرم ہو جائے لیکن موم ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس پتھر سے سر ٹکرا ٹکرا کر میں اب زخم وجود کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے ہوں۔ میں روز اپنے لیے یہ دعا مانگتی ہوں کہ خدایا اس شخص کی محبت کی زنجیروں سے مجھے آزاد کر دو، میں رہائی چاہتی ہوں۔ آپ مانو یا نہ مانو، میرے پنجرے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، دروازہ کھول دیں۔ بے شک میں ان پرندوں میں سے ہوں جنہیں وسیع آسمان سے تو محبت ہے، لیکن پنجرے سے لگاؤ انہیں کھلے دروازے سے بھی باہر نہیں جانے دیتا۔ لیکن آپ دروازہ کھول دو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلے آسمان کی وسعت مجھے اپنی طرف مائل کر ہی لے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی جا رہی تھی اور ولید حسن اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ اگر آپ سمجھے تو میں آپ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کر کے آپ کے پنجرے کا دروازہ کھول چکا ہوں۔ وہ اپنی خوبصورت زلفوں کو سمیٹتے ہوئے بولی، سبھی جانتے ہیں کہ محبت اور انا دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی انا محبت کو مار دیتی ہے اور کبھی کبھی محبت انا کو ختم کر دیتی ہے۔ میری مری ہوئی انا اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے اور اب محبت پر ایسا وار کرنے والی ہے کہ محبت اپنی موت آپ ہی مر جائے گی۔ میں محبت کی اس لاش کو اپنے دل کے کسی کونے میں دفنا دوں گی۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور لوں گی کہ اس محبت کی قبر پر کبھی کبھی فاتحہ پڑھنے آ جایا کروں۔ مرنے والوں کو بلانا آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت ضرور لگتا ہے، تازہ تازہ زخم تو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اس نے اجازت لے کر وہاں سے واپس جاتے ہوئے ایک نظر مڑ کر ولید حسن کی طرف دیکھا تھا، لیکن اب اسے کوئی مثبت جواب نظر نہیں آیا، بلکہ وہ بہت خوش لگ رہا تھا یہ سن کر کہ اب وہ اس کی زندگی سے مکمل نکل جائے گی۔ وہ خوش تو نہیں تھی، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ان سالوں کا ملال بھی کھا رہا تھا جو اس نے ولید حسن کی طلب کی نظر کر دیے تھے۔ گھر آ کر اس نے ماں کو فون کیا اور انہیں ارمان خان کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف سے خوشی اور بے یقینی کے ایسے الفاظ اسے سننے پڑے کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہی تھی۔ ارمان خان اس سے شدید محبت کرتا تھا، اس لیے کئی سالوں سے وہ اس کی ایک ہاں کے انتظار میں منتظر بیٹھا تھا۔ وہ اس فیصلے پر پہنچ کر کچھ مطمئن ہو چکی تھی، اب اسے نکاح کے 2 بولوں کا انتظار تھا جس کے بعد اسے ارمان خان سے محبت بھی ہو سکتی تھی۔ بہت شکریہ ولید حسن، آپ نے مجھے اس فیصلے میں بہت مدد دی ہے۔ اگر آج بھی آپ صاف لفظوں میں سارا سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے تو میں انتظار میں بیٹھی رہتی۔ اس کی اس میسج کے جواب میں ولید حسن نے صاف صاف لکھ بھیجا، میں نے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ میرا انتظار کرو، بلکہ جب بھی آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا میں نے آپ کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس کا جواب پڑھ کر الشبہ نے ایک تلخ مسکراہٹ سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا اور ٹائپنگ کرنے لگی، لیکن آپ نے مجھے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ آپ یہ شادی مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں اور آپ کو سارا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی بات نے مجھے امید دلائی ہوئی تھی اور میں اسی امید کے سہارے چلتی ہوئی باہر سے پاکستان واپس آئی تھی۔ ولید حسن نے لکھا، بے شک مجھے اس وقت سارا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے سارا سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ اب جب کہ میں دل و جان سے اسے چاہنے لگا ہوں، میں صاف لفظوں میں ساری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کر سکتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اس لڑکی کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ولید حسن اور سارا دونوں اپنے بیڈ روم میں موجود تھے۔ سارا بیڈ پر بیٹھی تھی جہاں ولید حسن بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ولید حسن کے لباس سے اٹھتی ہوئی پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو عجیب خوابناک قسم کا ماحول بنا رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے کچھ سننا چاہتی تھی، لیکن ولید حسن نے اپنا موبائل فون خاموشی سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ وہ اسکرین پر چمکتے سارے میسیجز پڑھتی گئی اور جہاں جہاں ولید حسن نے محبت کا اظہار کیا تھا وہاں وہاں اس کے گال سرخ ہوتے رہے۔ ظالم، میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری زبان سے نکلے 2 میٹھے بول سن سکوں۔ اس کی نظروں کی تشنگی سارا کے چہرے پر گلال پھیلا گئی۔ چلے آپ بھی کیا یاد کریں گے، میں 2 نہیں 3 میٹھے بول بولتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شہد بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن مجھے گڑ کی مٹھاس بہت پسند ہے اور میٹھے میں مجھے فروٹ ٹرائفل بہت اچھا لگتا ہے۔ جلیبیاں بھی میری بہت فیورٹ ہیں۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے داد طلب نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، اب تو آپ خوش ہیں نا، میں نے کتنے ہی میٹھے بول بول دیے ہیں۔
صاف صاف بتاؤ کہ میں کیسا لگتا ہوں، اس نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ولید حسن کے انداز میں بچوں جیسا اشتیاق تھا۔ سچ کہوں تو مجھے پہلے ڈاکٹرز بہت برے لگتے تھے کیونکہ میں ڈاکٹرز کو ہی بابا کا قاتل سمجھتی تھی، لیکن جب مما نے یہ بتایا کہ وہ دل کے ہی مریض تھے اور ان کی موت میں ان کی ہی غلطی شامل تھی کیونکہ وہ جینا نہیں چاہتے تھے اور ڈاکٹرز نے منع کیا، اس کے باوجود وہ گھر واپس آ گئے، تب میری یہ نفرت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ لیکن جب سے آپ ملے ہیں مجھے سارے ڈاکٹرز اچھے لگنے لگے ہیں۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی تو ولید حسن نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ چلو آہستہ آہستہ محبت بھی ہو ہی جائے گی، اس نے جسے خود کو تسلی دی۔ وہ دل میں بولی وہ تو کب کی ہو بھی گئی ولید حسن، لیکن سارے راز آپ پر افشا تو نہیں کر سکتی نا۔ اور ولید حسن ان کہی باتوں کو اپنی مرضی کے مفہوم پہنا کر مسکرانے لگا۔ زندگی بھی مسکرانے لگی۔ ختم شد جی جناب، تو فائنلی ناول جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچا اور مجھے ناول کافی اچھا لگا، بس سارا کی یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ میں جو بے وقوفی اس نے کی ہے وہ مجھے کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ لیکن ولید حسن کا کردار جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار تھا، تو اس نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اور جذباتی پن کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن سارا نے کافی بے وقوفی کی ہے، تو یہ چیز جو ہے مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اتنے واضح الفاظ میں ولید حسن نے جو ہے وہ اپنا اظہار محبت کیا اور مجھے رائٹر کی یہ بات بہت اچھی لگی، مطلب انہوں نے کہانی کو گھسیٹا نہیں، جیسے کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے کہ میاں جی الگ ہی منہ بنائے پھرتے ہیں اور وائف صاحبہ جو ہے وہ الگ منہ بنائے گھومتی ہیں اور دونوں میں جو ہے وہ کافی مدت تک جو ہے وہ پیچ اپ نہیں ہو پاتا۔ ان کا نکاح جس طرح کی بھی صورتحال میں ہوا، جو بھی حالات رہی ہوں، لیکن ولید حسن نے ایسا نہیں کیا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ دکھایا جاتا ہے اور بھرپور ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے کیونکہ جی شادی پسند کی نہیں تھی، تو ایسا جو ہے وہ اس نے بیہیو نہیں کیا اور سارا نے بھی ایسا بیہیو نہیں کیا جس سے کہ یہ ہو کہ اس نے شادی تو بھلے کر لیا لیکن اب وہ اس بندے کا جینا حرام کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تو اکثر جو ہے کہانیوں میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس کہانی میں رائٹر نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ دونوں نے اپنی کیا کہتے ہیں عقل کے مطابق، اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جو ہے اور حالات کے مطابق انہوں نے اپنے رشتے کو جو ہے حتی الامکان نبھایا ہے، یعنی کہ حقیقت کے قریب ترین کہانی رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کچھ بھی جو کہ انسان کے تخیل سے ماورا ہو، اور ایسی کوئی ان نیچرل سی بات نہیں ہے جیسے کہ عمومی طور پر فلموں میں ہوتا ہے، فینٹیسی ورلڈ میں ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں تھا، حقیقت کے قریب ترین جو ہے وہ کہانی رہی ہے۔ تو مجھے اوورآل کہانی بہت اچھی لگی، بہت آؤٹ سٹینڈنگ نہ صحیح لیکن پھر بھی دلچسپ کہانی تھی اور اس کا اختتام جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہوا۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔